अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और नावल्स नहीं पढ़ रहे हैं। इस बात का आप बहुत अफसोस है। आप लोग नावल पढ़ा करें। आप लोगों के लिए ही मैं पढ़ती हूँ, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है अनदेखा इश्क। गुल राइट्स ने लिखा है। बहुत ही अच्छा नावल है, हवेली बेस्ड नावल है, शॉर्ट नावल है और बहुत ही ज़बरदस्त है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलें अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। बड़े से इस कमरे में जिसके चारों तरफ सफ़ेद पर्दे लगे, सफ़ेद पर्दों पर सफ़ेद फूलों की लड़ियाँ लटक रही थी। चारों सफ़ेद गुलाब की भीनी भीनी खुशबू फैली थी। वही वही वो हुस्न की मलका चेहरे के गिर्द नमाज के स्टाइल में दुपट्टा लपेटे कपड़े बनाने में मसरूफ़ थी कि दस्तक हुई। सुनहरी काजल से भरी आंखें उठाकर उसने दरवाजे की सिमत देखा जहाँ मुलाज़िमा किसी का हुक्मनामा लिए खड़ी थी। उसके साथ ही उसकी शरारती कज़नें शरारत भरी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। नाइबा बीबी छोटे खान हवेली आ चुके हैं। सारी ख़वातीन ज़नान खाने में मौजूद हैं। बेगम साहिबा का हुक्म है कि आप अपने कमरे में ही रहें। रात का खाना भी यहीं पहुंचा दिया जाएगा। मुलाज़िमा ने कमरे में आते नरमीन बेगम का हुक्म सुनाया। अम्मा जी, कितनी बार कहा है आपसे कि मुझे नाइबा बुलाया करें। हमारा वक़्त कहीं ले जाने वाली बात। अम्मा जी मुस्कुराई। उन्हें ये मासूम सी खानी बहुत पसंद थी। उन्होंने बहुत सुना था कि खान बहुत ज़ालिम होते हैं, गुस्से के तेज़ होते हैं, लेकिन वो जब से खान हवेली में काम करने लगी थी उसकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ था कि खान बहुत खूबसूरत, नरम दिल, ज़िद्दी और जुनूनी मोहब्बत वाले होते हैं। अगली बार ख्याल रखूँगी खानी बीबी, वो नरमी से कहती कमरे से बाहर निकल गई। अभी आज हम छोटे खान से मिलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनसे मिलने के लिए, लेकिन पता नहीं वो कैसे होंगे, इनका मज़ाज कैसा होगा। वानिया ने उदास लहजे में कहा। वो भी सबकी तरह छोटे खान को मिलना चाहती थी। बचपन से ही छोटे खान की तारीफ़ें सुनते वो बड़ी हुई थी। आज उसकी हवेली में आमद पर वो दोनों बहनें खुशी से भूले नहीं समा रही थी। शहज़ादी, वह हमारे सरदार साईं का बेटा है। जैसे सरदार साईं नरम मजाज के हैं, वो भी ऐसे ही होंगे ना। आप परेशान मत हो, मोहब्बत से समझाते। वो उन्हें बहुत प्यारी लगी। यू आर ग्रेट। वो दोनों उठकर एक साथ उसके गालों पर बोसा लेते बाहर भागी। ये बच्चे भी ना कितने प्यारे होते हैं, दिल के साफ, बिना किसी की बात का बुरा मनाए, हंसते खिलखिलाने वाले। कोई प्यार से समझाए तो उस सेकंड में समझ जाने वाले। कुछ लोगों को बच्चे बोझ लगते हैं, लेकिन बच्चों के कदर उनसे जाकर पूछें जो औलाद जैसी नेमत से महरूम है। और हम लोग अल्लाह ताला की दी हुई इस मासूम जानों को बोझ समझकर उनसे जहाँ सलूक करते हैं। हमें चाहिए हम इन बच्चों से मोहब्बत से पेश आएँ, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार मोहब्बत शफ़क़त से पेश आते थे। छोटे खान आ चुके हैं। इसने भी अम्मा भी के अल्फाज दोहराए। परी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मेरी ज़ोजा बनेंगी, हमारी एक प्यारी सी बेटी, बिल्कुल आप जैसी हसीन लहजों वाली हूर होगी। आप करेंगी ना मुझसे निकाह? बताएं ना परी, मेरी ज़ौजत में आएंगी ना? फिर हमारे दरमियान हाल ये सफ़ेद पर्दे सफ़ेद फूल भी न होना ज़रूरी ना होगा। फिर आपको मुझसे पर्दे करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। दिन रात मैं आपको देख पाऊँगा। भूले भटके मासूम लहजे के कुछ जुमले उसकी समात में सर झटकते वो वापस से अपने काम में मसरूफ़ हुई। बाबा साईं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब जानते हैं मैं ऐसे पसंद करता हूँ, फिर मेरे ही सामने मेरी मोहब्बत को किसी और के नाम करने का सोचा भी कैसे आप दोनों ने? वसील तर्ज पर बनी इस हवेली को जिसकी खूबसूरती की मिसाल पूरा गांव देता था, इसमें आज वहाँ मौजूद मुलाजमीन चरिंद परिंद, यहाँ तक कि इस हवेली का मुकीम भी सांस रोके इसे आतिशफशा बना देख रहे थे। वाशलवार कमीज़ आस्तीनों को कोहनियों तक मोड़े, वो शहजादों सी आन बान रखने वाला शहजादा शेर की तरह दहाड़े सबको कांपने पर मजबूर कर दिया। इस सब में सिर्फ एक ही वजूद नॉर्मल खड़ा था, उसका बाप जाबर खान। उसका भाई परेशानी से उसकी सफ़ेद रंगत को सुर्खी में बदलते देख रहा था। अपनी आवाज़ को धीमा रखो खान, हमें हक है सारे फैसले करने का, तुमसे पूछ कर फैसले नहीं किए जाते, संजीदगी से कहते उन्होंने उसे पास बस रखना चाहा। आपको अपना फ़ैसला बदलना होगा बाबा साईं, क्योंकि मैं ये निकाह हरगिज़ नहीं होने दूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना करना पड़े। धीमे लहजे मगर मज़बूत में गोया हुआ जाबर खान का फ़ैसला पत्थर पर लकीर है जो कभी नहीं बदलता। वह खुदा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारे फ़ैसले को मान लो। कैसे मान लूँ बाबा साईं? रूह के बगैर जिस्म नकारा होता है, मेरी रगों में खून की मानद दौड़ती है। वो आप मुझे बेजान क्यों करना चाहते हैं? उसने बेबसी से अपनी कैफियत बयान की। वो इस खूबसूरत हसीना के इश्क में इस तक आगे जा चुका था
جہاں کوئی حد کوئی لحاظ نہیں، کسی کے جانے سے موت واقع نہیں ہوتی۔ خان کل سے ڈیرے پر جا کر لوگوں کو اپنا وقت دو گے، آس محبت کا بھوت بھی چند دنوں میں اتر جائے گا اور تمہارا دھیان بھی دوسری طرف بڑھ جائے گا۔ اسے حکم سناتے وہ مردان خانے سے جانے لگے، لیکن اس کے الفاظ نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ جب سب کو پتہ ہے وہ پاگل پن ہے میرا تو کیوں بابا، کیوں آپ لوگ مجھے مزید پاگل کر رہے ہو؟ اسے پانا میرا جنون نہیں، میری ضد ہے، اور اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کسی کی جان لینا پڑی تو میرے ہاتھ ذرا برابر بھی نہیں کانپیں گے۔ اگر وہ مجھے نہ ملی بابا سائیں تو خدا پاک کی قسم، نہ تو وہ زندہ رہے گی نہ میں۔ شیر کی طرح گھراتے وہ اپنی بات کہے وہاں سے جا چکا تھا۔ زندان خانے میں موجود اس کی ماں نے دل پر ہاتھ رکھا، دوسری خواتین منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ بابا سائیں وہ ضدی ہے، آپ ایک بات پر غور تو کریں، فؤاد سے اپنے بھائی کی حالت دیکھی نہ گئی۔ اگر وہ ضدی ہے تو میں اس کا باپ ہوں، کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ فؤاد میرے شیر، تم نکاح کی تیاری کرو۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے وہ اپنی اجرک کندھے پر ڈالے مردان خانے سے نکلے۔ پیچھے فؤاد نے پریشانی سے اپنے چھوٹے لاڈلے بھائی کے بارے میں سوچا۔ پورے خاندان میں وہ دونوں باپ بیٹے اپنی ضد پوری کرنے کی خاطر کچھ بھی کر گزرتے تھے۔ جاگیر خاندان، جن کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جابر خان، دلاور خان اور دلبشین خان۔ جابر خان، جن کی شادی اپنی ہی تایا زاد نرمین سے ہوئی، جو بہت نیک خاتون تھی، ان کے 2 بیٹے فؤاد خان اور پورے خاندان میں سب سے چھوٹا داور خان۔ فؤاد جتنا نرم مزاج، ہنسمکھ اور رحم دل تھا، وہی داور بلا کا ضدی، سب کا لاڈلا اور نہایت مغرور شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں سامنے والے پر وحشت سی طاری کر دیتی تھیں۔ دلاور خان، جن کی شادی نرمین بیگم کی چھوٹی بہن مہرو سے ہوئی، ان کی اکلوتی بیٹی تھی آئینہ خان، جن کو جو حور کہا نامناسب ہوگا، پھولوں سی نازک گلابی ہونٹوں، دلاور خان جیسی سنہری آنکھیں، با پردہ اور نہایت سادہ مزاج کی مالک تھی۔ پھول کی پنکھڑیوں جیسے گلاب پر ماہ وقت رہنے والی مسکان اور چہرے پر چھایا نور، وہ حسن کا پیکر تھی۔ خدا نے انہیں ہر فن سے نوازا تھا۔ وہ کالج جا رہی تھی، اسے اپنے باپ کی ضد پر، مگر سردار جابر خان کو ہرگز اس کا پڑھنا منظور نہ تھا، کیونکہ ان کی روایت تھی، لڑکا جتنا مرضی پڑھ لے، اگر لڑکی کو پڑھایا تو لڑکی بگڑ جائے گی۔ دلنشین بیگم، جن کی شادی اپنے ماموں زاد فراز شاہ سے ہوئی تھی، جو بہت ہی محبت کرنے والے انسان تھے، ان کی جڑواں بیٹیاں تھیں ہانیہ، وانیہ، شرارتی نٹکھٹ سی طبیعت کی۔ ان کی حویلی بھی خان پیلس کے ساتھ تھی، شاہ حویلی۔ ہمارے شہزادے داور خان کو لندن سے اپنی پڑھائی مکمل کرکے گھر تشریف لائے تھے اور بہت خوش تھے کہ اب وہ اپنی پسند، اپنی محبت رانیہ کے قابل ہو چکے ہیں، اپنے دم پر کچھ کرنے لگے ہیں، وہ اب اس پری پیکر کو اپنے پاس لا سکتے ہیں۔ لیکن خانوالا میں قدم رکھتے ہی جو خبر انہیں ملی تھی، وہ اس کے سارے خوابوں پر پانی پھیر چکی تھی۔ ان کے بھائی فؤاد خان کے ساتھ اس پری کا نکاح ہو رہا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پاگل ہونے کو درپے تھا۔ بچپن میں ایک بار اس پری کا نورانی چہرہ دیکھا تھا، تب سے وہ اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی بار وہ اس پری کے چہرے کو کاغذ پر اتارنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ کاغذ میں دم کہاں جو حقیقت میں تھا۔ اس میرا سر، وہ چھوٹے خان کی آمد کا سن ان سے ملنے جا رہی تھی کہ کسی چھوٹے پتھر نما وجود سے ٹکرائے کر گرتی کہ سامنے والے نہایت نرمی سے اس کے گرد بازو غائل کرتے اسے گرنے سے بچایا۔ ہانیہ نے گرنے کے ڈر سے اس کے بازو پر بلیوں جیسے ناخن گاڑے تو وہ اپنے بازو اور پھر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈر دیکھ مسکرایا۔ شہزادی آنکھیں کھول لیں، آپ محفوظ ہیں۔ وہ اس کے قریب جھکتے نرمی سے مسکراتے لہجے میں گویا ہوا تو ہانیہ نے ایک دم آنکھیں کھولیں تو سامنے کھڑے فؤاد کی بھوری آنکھوں سے اس کی سبز آنکھیں دو چار ہوئیں۔ ایک پل کو لگا کہ وقت تھم سا گیا ہے۔ اس کی خوشبو فؤاد خان کو اس کا اسیر کر گئی تھی۔ اس کی گہری سبز جھیل سی آنکھیں، جس میں ڈر کے مارے آنسو آ چکے تھے، اس میں ڈوبنے کا دل چاہ رہا تھا، اور اسے اپنے قریب دیکھ ہانیہ کی جان ہوا ہوئی۔ خان سائیں، اس کو کھوئے دیکھ وہ لرزتی آواز میں دھیمے سے بولے۔ سبز آنکھوں کو چمکاتے معصومیت سے ارد گرد دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس کی نظریں ہٹی تو وہ ہوش میں آتے اس سے دور ہوا۔ شہزادی، اب یہ نگاہیں میرے سوا کسی اور پر نہ اٹھیں، ورنہ آپ کی نازک جان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی جھیل سی آنکھوں کو دیکھتے وہ نرمی سے بولا، مگر اس کے لہجے میں صاف وارننگ تھی۔ ہانیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ خان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولتی اسے ڈری سہمی سی گڑیا ہی لگی تھی۔ وہ ذرا سا اس پر جھکا، کیونکہ ہانیہ کی عمر اس کے ساتھ
اس کا قد بھی چھوٹا تھا، وہ اس کے دل تک بھی مشکل آتی تھی، یہی کہ شہزادی آپ کا شہزادہ میں ہوں، اب آپ محض مجھے دکھا کریں۔ رومانیت کے لیے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو اس کی سفید رنگت میں سرخی آنکھوں کی گلابی گالوں پر گھنی پلکیں سایہ فگن ہوئی۔ اس گھبراہٹ سے اس کی پیشانی ارکلود ہوئی، دانتوں تلے لب دبا کر اس نے ہانیہ کا گھبرایا روپ دیکھا۔ شہزادی خود کو تیار کر لیں، کچھ دن بعد آپ کا بھی نکاح ہے، آپ کا شہزادہ آپ کو اپنے پاس لانے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ اس کی نظروں کی ٹاپ نہ لاتی ہانیہ نے کنارہ کشی کرتے سائڈ سے ہو کر گزری کہ فواد کے لفظوں نے اس کے قدموں پر جیسے زنجیر سی ڈال دی۔ حیرت سے وہ منہ کھولے اپنے پیچھے اس کی قدموں کی آہٹ کو خود سے دور جاتا سن رہی تھی۔ ایک دم اسے شرم سے نے آ گھیرا، وہاں سے بھاگ کے وہ سیدھا اپنے کمرے میں بند ہوتی، دانتوں تلے دبائے لبوں پر آئی شرمیلی مسکراہٹ کو روکا۔ دل تھا مانو پسلیوں سے سر پھٹک رہا تھا، اس کا پورا بدن گھبراہٹ اور شرم کے زیر اثر ابھی تک کانپ رہا تھا۔ جلدی سے بیڈ پر لیٹی، کمفرٹر سر سے لے کر پاؤں تک اوڑھ گئی۔ کیا ہوا بیگم؟ آپ پریشان معلوم ہو رہی ہیں۔ دلاور خان کو زیادہ تر ڈیرے پر رہتے تھے، حویلی کے معاملات سے یکساں انجان مہرو خان کو پریشان دیکھ پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ سائیں چھوٹے خان سے تو مل چکے ہوں گے آپ آج؟ انہوں نے بولا مچا دیا تھا، شیر کے طرح ڈرے وہ بس ایک ہی مالا جپ رہے ہیں کہ وہ اپنی بچی سے شادی کے خواہش مند ہے۔ لیکن سردار سائیں نے اپنا حکم سنارے دیا کہ بڑے خان اور رانیہ کا نکاح ہوگا۔ چھوٹے خان بہت غصے میں تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری بچی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مہرو خان کو اپنے شوہر کی بہت لاڈلی تھی، اپنے دل میں چھپے خدشات ان پر ظاہر کر گئی، جو نہایت سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ بیگم آپ جانتی ہیں کہ خان کبھی بھی ہماری گڑیا کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دلاور خان کی بیٹی ہے، اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ ایک عورت ہے، اور سب سے بڑی بات اس کی عزت ہے۔ خان مرتے مرتے مر جائے گا لیکن کسی بھی عورت کی توہین نہیں کرے گا۔ مجھے اپنی گڑیا کے لیے خان ہی پسند تھے، لیکن بھائی جان کے فیصلے کے آگے بھلا کسی کی چلتی ہے آج تک؟ بس اب اللہ پاک جو چاہیں گے ہوگا تو وہی تو، آپ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز ادا کریں، ہم بھی نماز پڑھ کر آتے ہیں۔ ثانیت سے انہیں سمجھاتے وہ کافی حد تک ان کا دل ہلکا کر چکے تھے۔ ان کی پریشانی چمتے وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد روانہ ہوئے۔ اللہ پاک، میں گناہگار انجان ہوں، تیرے فیصلوں سے آپ کرتے ہیں، آپ ہی جانتے ہیں کہ کس فیصلے میں ہماری بھلائی ہے۔ میرے مالک، بس اتنی سی گزارش ہے کہ میرے محرم کے سوا میرے دل و دماغ میں کسی غیر محرم کا خیال بھی نہ آئے۔ مجھے یقین ہے اللہ پاک کہ آپ جو کریں گے اسی میں میری ہم سب کی بہتری ہوگی۔ سفید دوپٹے کے آلے میں لپٹا پرنور چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ جائے نماز طے کر کے جگہ پر رکھتی، قرآن مجید چوم کر سینے سے لگائے وہ بیڈ پر آئی سورۃ ملک پڑھ کر اپنے اوپر پھونک دے اور سب کو اللہ کی امان میں دیتے، قرآن مجید کو غلاف میں لپیٹ کر چوم کر اس کی جگہ پر رکھتی، پلٹی، سامنے منہ بنائے کھڑی وانیہ کو دیکھ مسکرائی۔ کیا ہوا میری شہزادی؟ منہ کیوں سجائے کھڑی ہو؟ بیڈ پر بیٹھ کر ان کو اپنے پاس بلاتی وہ جانتی تھی کہ انہیں نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ ابھی ہمیں نیند نہیں آ رہی۔ ہانیہ اور وانیہ دونوں ہی خان حویلی موجود تھیں۔ نیند نہ آنے پر ان کے روم میں آتی وہ زاریت سے بولیں، وہ جو پہلے ہی جانتی تھی، مسکرا دی۔ وہ جب بھی خان حویلی آتی انہیں نیند نہیں آتی تھی اور وہ پوری رات رانیہ کے روم میں باتیں کرتے پائی جاتی تھی۔ اچھا، آج کیا سناؤں آپ لوگوں کو؟ ابھی آپ یہ بتائیں، کیا ہر رات آپ سورۃ ملک پڑھتی ہیں؟ ایسا کیوں؟ وہ دونوں جب بھی انہیں دیکھتی وہ قرآن میں پڑھ رہی ہوتی تھی۔ آج انہوں نے پوچھا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ روم سے گزرتے داور نے وانیہ کا سوال سنا تو رانیہ کا جواب سننے کے لیے وہیں رک گیا۔ سونے سے پہلے سورۃ ملک ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن مجید میں 30 آیاتوں کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی تاکہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سوچ سمجھ کر اور غور و فکر سے پڑھی جائے تو 30 دن تک اس کا اثر دل و دماغ پر رہتا ہے، جو انسان کو راہ راست پر چلنے کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورۃ سجدہ اور سورۃ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور عذاب سے نجات دینے والی ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے بچا لے گی۔ ملک کے معنی
حکومت یا بادشاہت کے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کا بیان ہے جو اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ کفر کے ہولناک نتائج سے ڈرایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان بندوں کو دنیا اور آخرت میں سزا دینے پر قادر ہے۔ اس لیے میری شہزادیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ پیار محبت سے سمجھاتی وہ ان کے دل پر اتر رہی تھی۔ محبت بھرا لہجہ، حسینہ کی سریلی آواز اس کے کانوں میں رس گھول گئی تھی۔ اس کا دل کیا سب چھوڑ چھاڑ کر بس اسے سنتا جائے۔ اسے دیکھنے کو دل مچلا، لیکن ابھی وہ اس کی نامحرم تھی۔ وہ اپنے ساتھ اس کو بھی گناہ گار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دل کو ڈپٹے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جن قدموں پر آیا تھا اسی پر پلٹ گیا۔ واؤ، آپ بھی کتنا پیارا سمجھاتی ہیں آپ، پرومس ہم بھی ڈیلی تلاوت کیا کریں گے۔ وہ دونوں پرجوش ہوئیں۔ پیاری، میں نہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی کا نبی کا نام مبارک ہے، ان کا ذکر ہی اتنا پیارا ہے کہ ہر دل میں گھر کر جاتا ہے، کافر کو بھی مسلمان بنا دیتا ہے۔ چلو اب تم لوگ سو جاؤ، شاباش، ہم آپ کے پاس سوئیں گے۔ ان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا وہاں سے اٹھ کر جانے کا، نہ جانے کتنی کشش تھی، سب اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ وہ کس بات میں سر ہلاتے، وہ لائٹ آف کرتی، اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ خانسائی نرمین بیگم نے بیٹھ کے دوسری جانب بیٹھے اعظم خان کو مخاطب کیا۔ وہ جانتے تھے وہ اپنے لاڈلے بیسپوت کی فکر میں گھول رہی تھی۔ ہنکارا بھرتے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ چھوٹے خان کی بات کو ایک بار سوچ کر تو دیکھیں۔ ڈرتے ڈرتے ہی مگر وہ بول چکی تھی، بیگم آپ کا سپوت بہت ضدی ہے، وہ نازک معصوم بچی اس سر پھرے کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ ہمیں بھی داور خان کی فکر ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنی پھول سی بچی کو ایک جلا حوالے کر دیں، ناممکن۔ وہ نفی میں سر ہلاتے رعب دار لہجے میں گویا ہوئے تو نرمین بیگم نے جلاد کہنے پر ناراضگی سے انہیں دیکھا تو وہ ہنسے۔ بیگم آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کے سپور کو جھکا کر ہی دم لیں گے، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ اعظم خان کیا چیز ہے۔ وہ مجھوں کو داد دیتے بولے تو نرمین بیگم انہیں خفگی سے دیکھتے ہی رخ موڑ گئی۔ خوبصورتی سے اس کمرے میں جہاں ہر طرف ٹوائز بکھرے تھے، دیوار میں نصب الماری، دائیں سائڈ 2 دروازے تھے، چینجنگ روم اور واش روم، کمرے کے بیچوں بیچ سنگل بیڈ پر موجود وہ نازک سی جان خواب میں خان کو اپنے قریب دیکھ رہی تھی۔ حرکت آلود پیشانی کا بکھرے بال، ایک ہاتھ پیٹ پر اور دوسرا بیڈ پر رکھے وہ ایک چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ شہزادی، خود کو تیار کر لیں، آپ کا شہزادہ آپ کو اپنے پاس لانے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ گمبھیر بھاری لہجے میں دی گئی سرگوشی اسے اپنے بے حد قریب سنائی دی تو ایک ہی جھٹکے میں سبز آنکھوں کو کھلتے ارد گرد دیکھا۔ وہاں کسی کو موجود نہ پا کر سینے پر سر پٹکتے، دل پر ہاتھ رکھتے، تیز ہوتے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ کتنی پاگل ہو تم الو، وہ بھلا اس وقت یہاں کیسے؟ لیکن وہ ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا انہیں مجھ سے محبت ہے؟ خود ہی سے پوچھتے وہ کانوں تک سرخ پٹی تکیے میں منہ دے گئی۔ ہاں محبت ہے، قریب ہی۔ گمبھیر سرگوشی ہوئی تو اس نے خوشی سے ڈولتے دل کو سنبھالتے دانتوں تلے لب کچلے اور سر اٹھا کر ایک بار پھر پورا کمرہ چھان مارا، مگر وہ تو تھا ہی نہیں۔ پھر یہ آواز، لگتا ہے میرے دماغ پر قابض ہو گئے ہیں، اسی لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ اپنے سر پر ہاتھ مارتے اپنی عجیب سی کیفیت پر ہنس دی۔ ٹائم دیکھا تھا، فجر کا تھا۔ جلدی سے ڈریس لیتی واش روم گھسی۔ یا خدا، ہم تیرے گناہ گار سے بندے ہیں، میرے مالک، میری حال پر رحم فرما۔ حال دل سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، آپ سے کچھ نہیں چھپا۔ اگر وہ کسی اور کی ہو گئی مولا تو میں زندہ تو رہوں گا، مگر میرے دل وہ تو مردہ ہو جائے گا۔ مالک بچپن سے اسے چاہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا سوچا بھی خود پر حرام واجب کیا ہے۔ بے شک میں اس سے ملا نہیں، انہیں کبھی دیکھا نہیں، مگر پھر بھی وہ میری ہر آتی جاتی سانس کی ضمانت ہے۔ میرا اندیکھا عشق ہے، وہ میری دل کی ہر دھڑکن میں ان کا نام گونجتا ہے۔ ان کو کسی اور کے ساتھ تصور کرتے ہی میری جان جاتی ہے۔ خدایا رب، بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر وہ میری قسمت میں نہیں تو اس کو کسی اور کی دسترس میں جانے سے پہلے ہی یہ سانسیں، یہ دل کی دھڑکن روک دیجیے گا۔ ان کو کسی اور کا ہوتے دیکھنے سے دل کو گلے لگانا بہتر ہے اور آسان، موت کو گلے لگانا بہتر ہے اور آسان بھی۔
فجر کا وقت تھا، وہ سجدے میں سر رکھے تھے، خدا سے ہم کلام تھا، وہ خدا سے اپنی زندگی مانگ رہا تھا، اپنا اندیکھا عشق مانگ رہا تھا جس کے لیے وہ ہر حد پار کر دینا چاہتا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر جو اس کے تڑپتے دل کو سکون ملا تھا وہ بیان کرنے سے قاصر تھا کہ ناک کر کے کمرے میں فؤاد خان داخل ہوئے۔ کیسے ہو داؤ؟ ٹھیک لالا، آپ کیسے ہیں؟ وہ مسکرا کر اس کے گلے لگا۔ میں تمہاری طرح اس کا کندھا تھپتھپایا۔ داور، اگر تم بابا جان سے پیار سے مانگو گے تو کیا پتہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دیں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے فؤاد نے سمجھایا۔ لالا، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں داور خان ان سے اپنی محبت کی بھیک مانگوں؟ میں لالا، جب محبت خود کی ہے تو اس سے حاصل بھی خود کر لوں گا۔ وہ مانگنا خدا سے جاتا ہے، مٹی کے انسانوں سے نہیں۔ وہ خود غرض بس اپنے ہی اتنی ضد کی فکر میں گھل رہا تھا۔ کونیوں تک آستین فولڈ کرتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ خود غرض مت بنو میرے بھائی، بے شک وہ پاک ذات ہی ہمیں ہر چیز سے نوازتی ہے، مگر وہ بابا ہیں اپنے، اور میں بھیک مانگنے کا نہیں کہہ رہا، بس پیار سے محبت سے ایک بار بات کر کے تو دیکھو، کیا پتہ وہ مان جائے۔ فؤاد نے سمجھایا۔ لیکن وہ داور خان تھا، کسی کی ایک نہ سننے والا۔ اگر میرا عشق آپ کو خود غرضی لگتا ہے تو وہی صحیح، مگر میں ان کے سامنے ہرگز نہیں جھکوں گا۔ وہ اپنی ہجر کو کندھوں پر ڈالے تیز ضدی لہجے میں بولا۔ مرضی ہے تمہاری، ویسے کیا تم جانتے ہو اگر خانی کو اس سب کا پتہ چلا تو وہ تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گی، کیونکہ تم سب کے سامنے اس کا کردار مشکوک کر رہے ہو۔ فؤاد نے اس کی سنگین غلطی کا احساس دلایا۔ لالا، خدا گواہ ہے کہ میں ان کو نہیں دیکھا، نہ وہ بچپن کی ایک جھلک سے ہی وہ مجھے اپنے اندیکھے عشق کی آگ میں قید کر چکی ہے۔ اس الزام پر تو وہ جیسے طرف ہی اٹھا۔ یہ تم جانتے ہو، دار حویلی والے جانتے ہیں کہ تم نے خانی کو نہیں دیکھا، لیکن ملازم لوگ وہ تو نہیں جانتے نا کہ تم نے خانی کو نہیں دیکھا۔ تم اس کی تذلیل کر رہے ہو۔ وہ سمجھدار تھا، جانتا تھا کہ داور خان غصے کا بہت تیز ہے، اس لیے اس کی ہی کمزوری خانی کے متعلق کہا، ورنہ کسی کی اتنی کہاں مجال کہ اس خوبصورت شہزادے کے بارے میں اکیلے میں بھی ایک لفظ تک نکال پائے۔ میں انہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ان کے بغیر جینے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ لالا سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیڈ پر بیٹھتا وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ میرے بھائی، تم سنو، اگر انہیں اپنانا چاہتے ہو بنا کسی کی ناراض کیے تو میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ کیسا پلان؟ وہ ان کی طرف دیکھنے لگا جو مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب بتانے لگے۔ واہ لالا، کتنے کمال ہو آپ! آئی لو یو یار! وہ خوشی سے ان کے گلے لگتے زور سے بولا تو باہر سے گزرتے داور خان نے مسکراتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ انہیں دیکھ وہ دونوں سیدھے ہوئے۔ کیسا ہے خان؟ میرے بچے رسیلے، مگر وہ اس اکڑو سرفرے شہزادے سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا۔ میں ہینڈسم، آپ کیسے ہیں بابا جان؟ ہمارا شیر اگر ہینڈسم ہے تو ہم سپر ہینڈسم ہیں۔ وہ اس کے بال بکھیرے بولے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ دونوں دوپہر میں جنگلی شیر بنے ہوئے تھے۔ ہاں 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 بابا، آپ کی مذاق کرنے کی عادت نہ گئی۔ داور نے مسکرا کر میٹھا طنز کیا تاکہ وہ بھی قہقہ لگا گئے۔ فؤاد نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دونوں ساتھ تھے، سب کر سکتے تھے، مگر ہائے یہ ان کی ضد! بالکل تمہاری طرح داور خان، وہ دو مجھوں کو تاؤ دیتے مسکرا کر بولے۔ فؤاد نے لب دبائے ان دونوں کو دیکھا، ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر۔ خیر، فؤاد جا کر شہر سے بہو لے کے اپنے اور اس کے لیے بھی شاپنگ کر آنا، آخر کچھ دن بعد نکاح ہے تمہارا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا اور مجھوں کو تاؤ دیتے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان کی بات پر داور نے مٹھیاں بھیجی۔ خود پر قابو کیا۔ فؤاد نے نفی میں سر ہلاتے ان کی پشت کو دیکھا۔ جاتے جاتے پہلے سے بھڑکتی آگ میں گھی ڈالنا ضروری تھا۔ السلام علیکم اماں جی، میرا ناشتہ دیں؟ آئینہ نے کچن میں آتے کہا، جہاں ساری ملازمہ کسی نہ کسی کام میں مصروف تھی۔ ان کے آنے پر ایک دم سیدھی ہوئی۔ وعلیکم السلام، ہم آپ کا ناشتہ لا ہی رہے تھے، آپ نے کیوں زحمت کی یہاں آنے کی؟ اماں بھی نے اس کے حجاب میں لپٹے خوبصورت معصوم چہرے کو دیکھتے دل ہی دل میں نظر اتاری۔ کوئی زحمت نہیں ہے اماں جی، آپ کھانا دیں گے؟ بس میں کالج سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ گھڑی میں ٹائم دیکھتے اس نے جلدی سے کہا تو خادمہ نے ٹرے میں ایک جوس کا گلاس اور ساتھ میں پاستا رکھتے اسے پکڑائی، اور وہ شکریہ کہتی وہیں بڑے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اماں بھی، خانی کتنی پیاری اور نرم دل ہے۔ ساتھ کھڑی بانو نے حسرت سے اسے دیکھا تو اماں بھی نے اس کا جھٹکا۔ ماشاء اللہ کہو بانو، کیوں ہماری بچی کو نظر لگانی ہے تم نے؟ میں تو بس وہ مہمان آئی تو اماں بھی نے اس سے کام کرنے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں حجاب سیٹ کرتے ہوئے وانیہ اور ہانیہ کے ساتھ کالج کے لیے دلاور خان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کالج روانہ ہوئی۔
خان میرے بچے نرمین اس کے نفاست سے سجے روم میں آئی، جہاں وہ یہاں وہاں کے چکر لگاتے غصے سے مٹھیاں بیچے کچھ سوچ رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد اپنی جنت کو دیکھ کسی ننھے بچے کی طرح وہ ان کے آنچل میں چھپ گیا۔ ماں سائیں کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے ہاتھ چومتے وہ محبت سے پوچھنے لگا۔ نہ جانے کتنے سال بعد اسے اپنی ماں کا شفقت بھرا لمس نصیب ہوا تھا۔ ماں صدقے سب کی تم جیسی نیک اولاد ہو تو اس کی ماں کو بھلا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے پیشانی پر لب رکھتے وہ اپنے خوبرو بیٹے کی دل میں نظر اتارنے لگی۔ سفید رنگت پر سفید شلوار قمیض، آنکھوں کی چمک، مغرور کھڑی ناک، نابی لب و لہجے سے وہ کسی ریاست کا بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت و برکت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ اپنی ماں کا وہ چاہتا تھا خان آج ہی تو آپ آئے ہیں اور آج ہی آپ نے اپنے بابا سے بیر رکھ لیا۔ نرمین بیگم اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ چلانے گویا ہوئی۔ ماں سائیں آپ جانتی ہیں اس پری کے لیے ہی میں لندن گیا تھا تاکہ اپنے بلبوتے پر کچھ کر سکوں۔ جب سب کو پتا تھا وہ میری ہے تو لالا سے ان کا نکاح طے کرنے کا مقصد۔ بابا جانتے ہیں وہ لڑکی میری سانسوں کی طرح ہے، پھر بھی اور آپ نے بھی انہیں نہ روکا۔ بولتے وہ آخر میں شکوہ کر گیا۔ یہاں خواتین کے چلتی ہی کب ہے خان، یہاں سے مردوں کی حکومت ہے۔ اپنے بابا سائیں سے بدگمان مت ہو، وہ جو سوچیں گے تمہارے بھلے کے لیے ہی سوچیں گے، نرمین بیگم نے سمجھایا۔ نہیں ماں سائیں، وہ مجھے بے بس کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ میری پری کو مجھ سے چھین کر وہ مجھے کمزور کر کے اپنے سامنے جھکا لیں گے، لیکن یہ ان کی خوش فہمی ہے، کیونکہ دلاور خان نہ کبھی جھکے گا، نہ ہی اپنی پری کو کسی اور کا ہونے دے گا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، میری جان اپنی ضد چھوڑ دو، کیا فائدہ ایسی ضد کا؟ تمہارے باپ اپنے اصولوں کے بہت پکے ہیں، وہ کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے۔ ماں سائیں انہیں اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا، میں انہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ وہ خود میری شادی میری پری سے کروائیں گے۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ دماغ میں کچھ کھچڑی پکاتے وہ ہنس کر گویا ہوا تو نرمین بیگم نے اس کی نظر اتاری۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ بہت جچتی تھی۔ پورے گاؤں میں سب سے خوبرو، مغرور، ضدی اس کی شخصیت تھی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ نرمین بیگم نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور اٹھ کر کچن کی طرف چل دیں۔ پیچھے وہ اپنے کپڑے لیتا واش روم میں گھس گیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لالا؟ ہانیہ اور وانیہ نے لانچ میں آتے بے صبری سے کہا۔ کالی شلوار قمیض پر کریم کلر کے اجرک کندھے پر ڈالتے آستین کو فولڈ کیے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے میں وہ مغرور شہزادہ مضبوط ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھے دلاور اور اعظم خان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فؤاد بیٹھا ان کی باتوں میں شریک تھا۔ وعلیکم السلام شہزادی، میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے وہ نرم لہجے میں گویا ہوا تو وہ دونوں وہیں بڑے صوفے پر جمع ہوئی۔ فؤاد نے مسکرا کر ہانیہ کو دیکھا جو اس سے نظر ملتے ہی نظریں پھیر چکی تھی کہ سمجھا شاید وہ اس سے گھبرا رہی ہے، لیکن وجہ کچھ اور تھی۔ لالا آپ شاپنگ کر آئے ہو؟ ہانیہ نے ٹیبل پر پڑے شاپنگ بیگز پوچھا تو اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ وہ دونوں شاپنگ دیکھنے لگی۔ ہماری شہزادیوں نے خریداری نہیں کی؟ دلاور خان نے نرمی سے پوچھا تو وہ دونوں نفی میں سر ہلا گئیں۔ ماموں جان، ہم نے خانی آپی سے اپنے ڈریس تیار کروا لی ہیں، بس جویلری چاہیے جو آج ہی ہم خادموں سے کہہ کر منگوا لیں گے۔ ہانیہ پر جوش سی تھی۔ اور ہاں، آپ لوگوں کو ایویں یوں کر کے تیار ہو جاتے ہو، ہم نے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، بال بناؤ، کاجل لگاؤ، چوڑیاں پہنو، میک اپ کرو، جویلری پسند کرو۔ وانیہ جو شروع ہوئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہانیہ نے کہونی اس کی کمر پر ماری تو وہ دانت لبوں تلے دباتی خاموش ہوئی اور انہیں دیکھنے لگی جو کہکا گوائے سرخ ہو رہے تھے۔ ان کے دیکھنے پر ان کا سب کا ضبط ٹوٹا اور پوری خانہ ویلی ان کے کہکوں سے گونج اٹھی۔ کام کرتی ملازمہ نرمین بیگم، مہرو بیگم حویلی کی دیواریں حد تک ان کے کہکے سن رہی تھیں۔ ہماری شہزادیوں کے تو دکھ ہی نرالے ہیں، لیکن آپ بے فکر رہیں، اس بار آپ کے لالا یہاں موجود ہیں، آپ کو ذرا سا بھی میک اپ کرنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم نے ایک اپنی چھوٹی شہزادیوں کے لیے بیوٹیشین بلوائی ہے۔ بامشکل ہنسی روکتے دلاور نے کہا تو اب کی بار ان دونوں کا کہکا بھی گونجا۔ نرمین بیگم نے دور سے ہی ان کی نظر اتاری۔ موبائل رنگ ہوا تو وہ یس کرنے کا خطے کان سے لگایا۔ سر، میم پر کوئی نظر رکھوا رہا ہے۔ سامنے سے کلیم نے جو کہا تو دلاور کا دل کیا ان آدمیوں کے ساتھ کلیم کو بھی اڑا دے۔ ان کی
बुरी आंखों में गुलाबी पन जाने लगा। कैच हिम। वो मुठ्ठियाँ पीछे सख्ती से कहा और काल कट की तो उन सबको अपनी तरफ से पाया। शहजादी आप लोग ये बैग इनके रूम में ले जाएं। पर मुश्किल धीमे से लहजे में कहते वो लंबे लंबे ढक फरता लॉन्च से ही निकल गया, जबकि इन तीनों ने उसके सुरख चेहरे और हाथों की उभरी रगों को देखा और नफी में सहलात लाया। न जाने किसकी शामत आई थी। ओके वो दोनों कंधे चाय बैग उठाती रानिया के रूम की तरफ बढ़ी। हाँ ये क्या कह रही हो तुम? फुआद लाला ने तुम्हें प्रपोज कर दिया और मिसनी तुमने मुझे बताना तक गवारा ना किया। और इसके हजाम में से नजर आती आंखों को देखते वो खड़ी होते हैं गुस्से से मुठ्ठियां बीची बोली। मेरी माँ अब तो बता तो रही हूँ, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? हनिया ने उसे पास बैठाते कहा। वो गर्ल्स कॉलेज गाँव से थोड़ा दूर था, लेकिन फिर भी वो तीनों वहाँ जाब में ही होती थी। लेकिन फिर भी हनी इसकी शादी खानी आपी से हो रही है, तो तुम्हें इस तरह की बात करने का क्या मकसद है उनका? वो मशकूक लहजे में कहती पेशानी मसलने लगी। कोई मकसद नहीं है, उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया कि शहजादी आपका शहजादा। उससे ज़्यादा वो बोल ही ना पाई। रानिया जो असाइनमेंट सबमिट करवाती उनकी तरफ आ रही थी, उनकी बातें सुनकर उसके पाँव तले ज़मीन खिसकी, लेकिन फिर मुस्कुराती वो उनके साथ जा बैठी। तो वानिया के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक कर गोला हुई। अभी नामहरम से मोहब्बत करना, उसके बारे में सोचना सही होता है क्या? रानिया जानती थी कि वो किसके लिए बात कर रही है। बुरा मनाए बगैर वो उसका जाब सही करते नरमी से गोया हुई। नामहरम की मोहब्बत को हमेशा शैतान मज़यन करके पेश करता है। बहुत दिल चाहता है कि नामहरम से मोहब्बत वाली बातें की जाएं, उसकी मोहब्बत और उसके मोहब्बत का एतराफ़ किया जाए, लेकिन ये फितना होता है, आजमाइश होती है। अल्लाह ताला भी देखना चाहता है कि ये मेरा फर्माबरदार बंदा कितनी मेरी फर्माबरदारी करता है। मुझे राज़ी रखते हुए नामहरम की मोहब्बत से दूर हो गया या फिर मुझे नाराज़ करके नामहरम के करीब हो जाए। यानी बस अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग अल्लाह के लिए नामहरम की सच्ची मोहब्बत को छोड़ देते हैं। इन्हीं वक्ती तौर पर तकलीफ़ तो होती है, लेकिन फिर अल्लाह ताला उन्हें हलावत ईमानी नसीब फरमाता है। ये हलावत ईमानी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। और बाज़ कमज़ोर ईमान वाले लोग अल्लाह की नाफरमानी करके नामहरम के करीब हो जाते हैं। उन्हें वक्ती तौर पर खुशी होती है बस, क्योंकि गुनाह में अल्लाह ताला ने भी लज़्ज़त रखी है। ये इस गुनाह वाली लज़्ज़त को सुकून और राहत समझते हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर खुद को बेसुकूनी वाली कैफियत में पाते हैं। ये फितना हर इंसान के साथ पेश आता है। मोहब्बत कोई गुनाह नहीं होती, बस मोहब्बत की शर्त निकाह है। मोहब्बत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, और उन्होंने फ़ौरन निकाह का पैगाम भेजा। नामहरम की मोहब्बत कितनी भी पाक क्यों ना हो, अगर आपकी मंजिल निकाह नहीं तो वो रिश्ता हराम है और वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। मोहब्बत तो हो जाती है, लेकिन जब मोहब्बत हो तो निकाह करो। अगर वो मोहब्बत निकाह तक नहीं जा सकती तो खामोश हो जाओ, मुआवजे का इंतज़ार करो। अगर वो आपके नसीब में है तो आपको ज़रूर मिलेगा, सालों बाद ही क्यों ना मिले, वो आपको मिलकर रहेगा। मैंने हकीकत आपके सामने रख दी है, अगर आप समझदार होंगी तो कभी भी गलत कदम नहीं उठाएंगी। शहजादी उसकी बात सुन हानिया का दिल उदास हुआ। आखिर जो भी था वो इसका नामहरम था। शर्मिंदगी ने उसे आ घेरा तो उसकी आंखें नम हुई। चले बाबा आ गए, दारावर खान को देख वो इन दोनों को का ध्यान अपनी जानब भी खींच गई और वो दोनों मुस्कुराती गाड़ी की तरफ बढ़ गईं। वो जो गांव की सरहद से बाहर निकल चुका था, जो कदरे सुनसान जगह थी कि इतने में उसे एक प्राडो अपने पीछे आती नजर आई। उसने नज़र अंदाज करते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई ताकि वो प्राडो तेज़ रफ्तार से सड़क के बीचों बीच गोल गोल घूमने लगी कि वो जल्दी से ब्रेक पर पाँव रखते बौखलाया। उसका शक पुख्ता यकीन में बदलने लगा। वो खान था। कार रुकी। इसमें से काली शलवार कमीज जो उसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत पर बहुत जच रही थी, बुरी आंखों पर ग्लासेस लगाए, कोहनियों तक फोल्ड किए आस्तीन से उसके मजबूत मर्दाना बाजू की फूलती रगें इस आदमी पर वहशत तारी कर गईं। उसके हवास मुअत्तल होने लगे। सामने खड़े मगरूर शख्सियत में उसे अपनी मौत नज़र आ रही थी। खान साईं मुझे मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। इससे पहले देर होती वो कांपते हुए उसके कदमों में झुकते गड़गड़ाने लगा। गलती नहीं, तुमने गुनाह किया है, ऐसा गुनाह जिसकी माफ़ी तुम्हें किसी सूरत नहीं मिलेगी। उसके कॉलर से पकड़ कर दूर फेंकते वो गिराया। शोले घूरती आंखों से उसे देखा, जैसे आंखें से ही उसे भस्म कर देने का इरादा हो। साईं माफ़। इससे पहले उसका जुमला मुकम्मल होता एक ही साथ दो चाकू उसकी आंखों में लगे कि एक दर्दनाक चीखें इस सन्नाटे सुनसनासे इलाके में दूर दूर तक जाने लगी, जबकि वह मगरूर से ज़्यादा दिलचस्पी से उसकी चीखें मुलाजा फरमा रहा था। इसे ले जाओ और कैद खाने में डाल दो, संजीदगी से कहते वो अपनी आंखों में गाड़ी में बैठे रवाना हुआ के दूर खड़े
ایک شخص نے اس کی شخصیت کو غور سے دیکھا اور پھر گہرا مسکرایا۔ السلام علیکم پھوپھو، کیسی ہیں آپ؟ فؤاد نے شاہ حویلی میں پہلی بار قدم رکھا تھا۔ لانچ میں آتے ہی سامنے دلنشیں بیگم صوفے پر بیٹھی ملازمہ کو دوپہر کے کھانے کا مینیو بتا رہی تھی۔ ارے وعلیکم السلام، ماشاء اللہ پھوپھو، قربان جائے، میں ٹھیک ہوں، میرا شہزادہ کیسا ہے؟ اس کی پیشانی چومتے وہ اس پر صدقہ واری گئیں۔ پہلی بار اس نے شاہ حویلی میں آ کر وہاں رونق بخشی تھی۔ میں ٹھیک پھوپھو، میں یہاں آیا ہوں کیونکہ مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے شرمندگی سے کہا، کیونکہ پہلی بار بھی وہ اپنے ہی مطلب کے لیے آیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا صاحب، بتاؤ کیا مدد چاہیے میرے بیٹے؟ اس کی شرمندگی مٹاتی وہ مسکرا کر گویا ہوئی تو فؤاد نے فوراً سے پہلے انہیں سب بتایا۔ کچھ بتایا تو انہوں نے مصنوعی سنجیدگی سے اسے گھورا۔ بیٹا صاحب، میرے پیارے بھائی جان کو ذلیل کرنے کا یہ طریقہ کس کے دماغ میں آیا؟ وہ پھوپھو جان میرے، فؤاد نے کہہ کر دانت لبوں تلے دبائے تو وہ ہنس پڑی۔ بھائی جان غصہ ہوں گے تم سے، اس لیے کچھ بھی؟ فؤاد مسکرایا۔ صرف اس کے لیے؟ انہوں نے شریر نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں پھوپھو جان، آپ تو جانتی ہیں مجھے۔ خیر، ہانیہ کا رشتہ آیا ہے، گھر والے اور لڑکا بہت سلجھا ہوا ہے، میں سوچ رہی ہوں ہاں کر دوں۔ انہوں نے چور نظروں سے اس کے تاثرات جانچے، مصنوعی سنجیدگی سے کہا، پر وہ تو میری ہے پھوپھو، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اس نے خفگی سے کہا تو دلنشیں شاہ ہنسنے لگی۔ وہ اسے بھی دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں بھولی شہزادے، بس تم لوگ خیال سے سب کرنا، کیونکہ اگر اس کی بھنک بھی بھائی جان کو پڑی تو تم سمجھو تم دونوں کے ساتھ میری بھی کلاس لگے گی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے بال بکھیرے تاکہ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ رات کا وقت تھا، سبھی اپنی اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے۔ وہ کچن میں گھسی رائنا اور اپنے لیے ہاٹ چاکلیٹ بنا رہی تھی کہ وہ اپنے پیچھے قدموں کے ہاتھ پر لب پیچھے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ پیچھے کھڑا شخص وہ کوئی اور نہیں، فؤاد خان ہے۔ ہم نے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا جو آپ ہمیں دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی؟ وہ کب لیے جانے لگی تو فؤاد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ رکی۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے خان صاحب، جھوٹ مت بولنا مجھ سے ہانیہ بی بی، ورنہ وہ دھیمی آواز میں گرایا۔ ہانیہ کی ہلکی پلکوں سے آنسو بہہ نکلا۔ فؤاد نے لب پیچھے اسے دیکھا جو نظریں جھکائے کانپ رہی تھی۔ گہری سانس بھرتے خود کو ریلیکس کیا۔ اتنے دن سے وہ اسے اگنور کر رہی تھی۔ جہاں وہ ہوتا وہاں سے گدھے کے سینگ سر سے سینگ کی طرح پھر جاتی۔ رونا بند کریں، اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ اب کے قدرے نرمی سے پوچھا تو ہانیہ اس کے آنسوؤں میں مزید روانگی آئی۔ ہانیہ، اگر اب رونا بند نہ کیا نہ انجام کی ذمہ دار اب خود ہوں گی۔ اس نے اس کے گلابی گالوں سے نظریں چرائیں۔ اس کی دھیمی دھمکی کارآمد ثابت ہوئی۔ نازک انگلیوں سے آنسو صاف کرتے سو کرنے لگی۔ رونے کے بعد اکثر اس کو زکام ہو جاتا تھا۔ اچھا چھوڑیں، ریلیکس ہوں اور یہیں بیٹھیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا جو وہ لرزتی کانپتی بیٹھ گئی۔ جتنا وہ وائبریٹ ہو رہی تھی، اسے تو میرے موبائل میں ہونا چاہیے تھا، کم از کم اس کی وائبریشن کام آتی۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے مسکرایا۔ لگتا ہے جین ون ہو گئے ہیں ان کو، اسی لیے تو پاگلوں کی طرح خود ہی ہنستے جا رہے ہیں۔ اس کو مسکراتے دیکھ ہانیہ کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ اسے خود کو جانب دیکھتا پا کر وہ سیدھا ہوا اور وانیہ بھی وہیں ہانیہ کے ساتھ آ بیٹھی کہ یہ شہزادیاں اپنے چھوٹے خان کی تھوڑی ہیلپ کریں گی۔ اس نے ان کی طرف امید سے دیکھا۔ اگر ہانیہ منع کر دیتی، تانے بانے بنائے پلانٹ پر مٹی ڈال جانی تھی۔ جی کیا مدد چاہیے انہیں ہماری، اور ان کے لیے تو ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ وانیہ پرجوش ہوئی۔ ہانیہ نے بھی سوریہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا سنو کل تم، وہ انہیں آہستگی سے بتانے لگا۔ جیسے جیسے وہ بتا رہا تھا ویسے ویسے وانیہ کا چہرہ ایڈونچر اور ہانیہ کا خوف سے سفید پڑنے لگا تھا۔ میں نہیں کروں گی ماموں جان، مار ڈالیں گے۔ ہانیہ نے صاف انکار کیا تو فؤاد نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیوں مارنے لگے؟ مجھے ماریں گے؟ اب کوئی چوں چرا نہیں شہزادی، آپ کو یہ کرنا ہے تاکہ خانی اور خان ایک ساتھ ہوں گے اور ہم دونوں بھی، وہ ڈپٹ کر کہتے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن اس معصوم کو کی جان مشکل میں ڈال گیا۔ کم آن ہانی بی بریو، کچھ نہیں ہوتا، بس تھوڑا تمہیں ڈرنا ہے جس کے لیے تمہیں پریکٹس کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کامیابی اس دن آپ نماز پڑھ رہی تھیں تو آپ کو یہ نہیں دکھا سکے؟ فؤاد لالا، یہ ڈریس لائے ہیں آپ کے لیے۔ وانیہ نے داور خان کا حوالہ دیتے کپڑے نکال کر دکھایا۔ یہ یلو گرین کلر کا شرٹ اور شرارہ تھا۔
جسے دیکھ رانیہ مسکراتا چہرہ مادن پڑا کیونکہ شرٹ کی بیک پر صرف ڈوریاں تھی۔ اس کے علاوہ یہ ڈریس خان لالا کی پسند کی ہے، یلو پاؤں کو چھوتا فراق، جس کے گلے اور بارڈر پر گولڈن نفیس سا کام کیا ہوا تھا، گرین کلر کا چوڑی دار پاجامہ اور گرین ہی دوپٹہ تھا جس کے بارڈر پر زیادہ کام ہوا تھا۔ ہانیہ نے دانتوں تلے لب دبائی، یہ اچھا ہے۔ ہاٹ چاکلیٹ کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے مسکرائی وانیہ اور ہانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھتے آنکھ ماری۔ چلیں شبہ خیر، کل آپ کی مایوں ہے، سو جائیں۔ ڈریسز سمیٹ کر الماری میں رکھتی وہ باہر کو بڑھی۔ رانیہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا، پھر سائڈ لیمپ بند کرتی خود بھی کمفرٹر میں چھپے سونے لگی۔ خانی آپ ہی کو فراق پسند آیا ہے؟ ہانیہ نے چتراہٹ کو شیریں نظروں سے دیکھتے کہا جو اس کی بھری آنکھوں میں چمک دیکھنے لائق تھی۔ دانتوں تلے لب دباتے مسکراہٹ روکی جو اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ ارے ہنس لے لالا، ہم نہیں لگاتے نظر۔ وانیہ نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے شرارت سے کہا تو داور نے اسے مصنوعی گولی سے نوازا۔ ہنس تو لوں، کیا پتا کل بابا سائیں کے سمجھ تو سب گئے ہوں گے۔ ہانیہ کو دیکھتے وہ ڈرانے کے لیے بولا۔ ہانیہ نے مسکین سی صورت بنائے داور کو دیکھ کر۔ لالا آپ شرم کریں ذرا، ہماری گڑیا کو کیوں ڈرائے رہے ہیں؟ چلو گڑیا آپ لوگ آرام کریں، صبح ملیں گے، اوکے گڈ نائٹ۔ انہیں کہتے وہ فؤاد کے کندھے کے گرد ہاتھ ڈالتے باہر کو بڑھا۔ لالا کا کام کیا کر دیا شہزادی نے سے گڑیا بن گئے؟ وانیہ نے مسکرا کر کہا تو ہانیہ نے اسے گراؤ کو اندھیرا کرتے سونے کی تیاری کرنے لگے۔ بیگم کب تک یوں روٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ نرمین بیگم کی ناراضگی وہ کب سے محسوس کر رہے تھے، مگر وہ کمرے میں آتی ہی نہیں تھی۔ ابھی فجر کی نماز کے بعد وہ روم میں آئے تو نرمین بیگم کمرہ سمیٹتی نظر آئیں۔ ہمارے روٹھنے سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے سائیں؟ ہماری اوقات آپ ہماری تذلیل کر رہی ہیں۔ وہ سخت لہجے میں نظریں ان کے چہرے پر گاڑے دھیمی آواز میں گرائے۔ نرمین بیگم نے مایوسی سے انہیں دیکھا، اب بھی وہ سخت لہجے میں بات کر رہے تھے۔ معافی چاہتے ہیں سائیں، وہ بھیگے لہجے میں کہتی جانے لگی۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے وہ انہیں اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا گئے۔ آپ کیوں اپنے بارے میں ایسے الفاظ کا چناؤ کرتی ہیں بیگم جو ہمیں اب آپ سے سخت لہجے میں بات کرنے پر مجبور کرے؟ ان کے آنسو انگلی سے پور سے صاف کرتے ہوئے مسکرائے، تھوڑا سا غصہ، اور ان کی بیگم کی حالت پتلی ہونے لگی۔ آپ جانتے ہیں میرا بیٹا میری جان ہے، چھوٹا سا منہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس نے، میرے دل کو دھچکا لگا رہتا ہے، اگر غصے میں اس نے کچھ کر لیا تو۔ خوف سے کہتے وہ خود ہی پریشان تھی۔ جتنا میں آپ کے ثبوتوں کو جانتا ہوں نا، اس نے کہا ہے کہ وہ کرے گا بھی، آپ بس تیاریاں کریں، آج دلہنوں کی مہندی ہے۔ ان کی پیشانی چومتے وہ ان کا سر تھپتے باہر کو بڑھے۔ دلہنوں کی ناسمجھی سے ان کی بات دہرائی، پھر سمجھ میں آتے ہی مسکرا کر باہر کو بڑھی۔ خان حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جہاں لاؤنج میں اس وقت سبھی موجود تھے کہ رانیہ کو دلاور خان کے ساتھ باہر جاتے دیکھ کر مہروں بیگم کے دل کا دل بے چین ہوا۔ بیٹا کہاں جا رہی ہیں آج مہندی ہے، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کالج جا رہی ہیں آج بھی؟ مہروں بیگم نے اس کے قریب جاتے ٹوکا تو وہ موری داور جو اس کی طرف سے رخ ہی موڑ چکا تھا، لیکن کمبخت دل اس کی جانب ہی متوجہ ہوا۔ مورے بس 5 منٹ کی بات ہے، ہم اسائنمنٹ سبمٹ کروا کر آ جائیں گے۔ وہ دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ جانے دے، بچی کو جلدی ہی آ جائے گی، اعظم خان نے کہا تو وہ مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھتی باہر کو بڑھی۔ کچھ گھنٹے اس کے بعد آپ میری، اس نے جیسے خود سے عہد کرتے فؤاد کو اشارہ کیا، جیسے سمجھتے اس نے اوکے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر باہر کو چل دیا۔ کچھ دیر کی مسافت کے بعد وہ کالج کے سامنے تھیں۔ بیٹا آپ جائیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو لینے آتا ہوں، اوکے؟ اس کا سر چومتے دلاور خان نے کہا اور اس کے کالج میں انٹر ہوتے ہی گاڑی ڈیرے کی طرف موڑ لی۔ خان سائیں، خانی بی بی کے کالج میں ملک صفدر گھس گیا ہے مردان خانے میں۔ وہ جو اپنے مہمانوں کے ساتھ محو گفتگو تھے کہ کلیم ہانکتے ہوئے وہاں آیا، ہونٹ لچک کر کہا۔ وہ سب فوراً سے کھڑے ہوئے اور اس کی بات سن۔ وہ طوفان بنا وہاں سے نکلا۔ رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے کچھ ہی منٹ میں کالج کے اندر تھا، جہاں ہر طرف لڑکیاں ڈری سہمی کھڑی تھیں۔ خان کو دیکھتے ہی ان کی امید بھری نظریں اس پر جم سی گئیں جو وائٹ کفس لگے سوٹ میں کالی اجرک کندھوں پر ڈالے وہ بادشاہوں سی آن بان رکھنے والا شہزادہ، جس کی سفید رنگت غصے سے سرخ ہو رہی تھی، ماتھے کی ابری نسیں واضح ہوتی اس کے سخت اشتعال میں ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی۔
شعلے گلتی نگاہوں سے ان سب کے بیچوں بیچ بیٹھے ملک صفدر کو دیکھا، جو اس کی ایک نظر سے ہی ڈر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ "آؤ خان صاحب، تمہارا انتظار تھا۔ سنا ہے تمہاری حویلی کی رانی تاخ ان کا نام تو آج تک میں نے نہیں لیا، تو تم جیسے گھٹیا شخص کی اتنی اوقات کہاں کہ ان کا نام بھی اپنی گندی زبان پر لا سکو؟" سناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر مارتے ہوئے شیر کی طرح دھاڑا تو وہاں کھڑی لڑکیاں سہمی ایک دوسرے کے اندر چھپنے لگیں۔ تھپڑ ایسا پڑا کہ ملک صفدر کو اپنی چھٹی کے دانت یاد آ گئے۔ ڈر اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ وہ دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھا تاکہ کلیم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ سر جھٹک کر یہاں وہاں نظریں دورائے رانیہ کو ڈھونڈنے لگا، مگر وہاں نہیں تھی۔ وہ کلاس میں جا کر دیکھنے لگا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اب اسے رانیہ کی فکر ستانے لگی۔ کچھ سوچ کر ٹیرس پر گیا تو ٹھنڈی ہوائیں اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگی۔ ادھر گرد دیکھا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ واپس جانے کو پلٹا۔ چھوٹی خان، سہمی سی لرزتی آواز پر وہ چونکا اور ارد گرد دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ کچھ ٹینک وہیں موجود تھے جہاں سے وہ گاؤں میں چھپی نکلی۔ لمبی پلکوں کی زحمت سے آنسو ٹپکتے اس کے حجاب میں جذب ہو رہے تھے۔ ایک بار نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ وہ بے چین ہوا لیکن بے بس تھا۔ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی نہیں تھی۔ "آپ روئیں مت، چلیں نیچے، آپ کے بابا آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔" پھٹتی نظروں کو بمشکل نیچے جھکائے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ رانیہ جلدی سے سیڑھیاں اترتے سہمے خرگوش کی طرح دلاور خان کے احسار میں جا چھپی۔ "کتنی لکی ہیں آپ، خود تو پیاری ہیں سو ہیں، لیکن شوہر بھی ماشاءاللہ نظر بد سے بچائے۔" دلاور نے کسی لڑکی کی سرگوشی سنی تو لب دبائے مسکراہٹ روکی۔ دلاور خان اسے لے کر گاڑی میں بیٹھے حویلی کی طرف رواں ہو گیا اور ان کے پیچھے ہی دلاور اپنی گاڑی میں تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، دور دور سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے تھے۔ وہ وہیں دونوں اس پاک زمین پر بیٹھے تھے۔ ان کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا۔ اب وہ اس کے کندھے پر سر رکھے اس کو تلاوت کرتے سن رہی تھی۔ اس کی دلکش آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ایک سکون دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ اس نے تلاوت ختم کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، دعا مکمل کی اور سر جھکا کر اسے دیکھا جو اس کے کندھے پر سے لگی پرسکون تھی۔ کچھ پڑھ کر اس کے اوپر دم کیا۔ "میری جان۔" اس کی پیشانی پر لب رکھ کے اپنی پرحدت لمس چھوڑا تو وہ مسکرا کر آنکھیں وار کرتی اسے دیکھنے لگی، مگر وہ حویلی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ "یا اللہ!" دھڑک دھڑک کر دل پر ہاتھ رکھتے وہ مسکرائی۔ ان کا نکاح تو اوپر پہلے ہی سے ہو چکا تھا، لیکن وہ انسان جو بھی تھا وہ فواد نہیں تھا۔ وہ آواز وہ کیسے نہ پہچانتی؟ کل ہی تو اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ "چھوٹے خان!" اس کی آواز کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی حیرت بے یقینی تھی۔ "چھوٹے خان!" ڈری سہمی سی لرزتی آواز اس کی سماعت ہوئی تو وہ چٹ سے اٹھ بیٹھا۔ ارد گرد دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ وہ ابھی نامحرم تھی اس کی۔ "اب تو آپ نے میرے خوابوں پر بھی قبضہ جما لیا ہے۔" وہ خود ہی کہتے مسکرایا۔ لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ گھیر رہی تھی۔ "اب گزارا ناممکن ہے خانی۔" وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے لبوں کو دانتوں تلے دبانے سوچنے لگا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ موسم بھی کافی خوشگوار تھا اور خلاف معمول آج ہر طرف گہری خاموشی چھائی تھی۔ حویلی میں کوئی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں حویلی کی در و دیوار دل خراش سے کانپ اٹھی۔ حویلی کے مقیم جس میں دل نشیں شبیں تھیں باہر آئیں تو ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ فواد صاحب گن ہانیہ کے سر پر رکھے کھڑے تھے اور ہانیہ بھی گن اپنے سر پر محسوس کرتے ہی بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ دل نشیں شاہ نے لب پیچھے مسکراہٹ روکی۔ "خاں میرے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟" نرمین بیگم جلدی سے اس کے پاس آئیں۔ "بس مکے مورے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس لڑکی کا رشتہ بچپن سے میرے ساتھ طے تھا؟ پھر بھی آپ لوگوں نے میری جان عذاب میں کیوں جھونک رکھی ہے؟" اس کی پیشانی پر گن کا دباؤ بڑھاتے ہوئے وہ غصے سے پاگل ہوا۔ عظمت خان سینے پر ہاتھ باندھے ان کے ڈرامے دیکھ رہے تھے۔ "خالہ سائیں، آپ کی شادی شہزادی سے ہی ہوگی، آپ بے فکر رہیں، لیکن پلیز گن ہٹا دیں۔" دلاور نے مصنوعی پریشانی سے کہا تو اعظم خان نے اپنے ثبوت کو گھورا۔ "یہ اولادیں کیوں بھول جاتی ہیں کہ ان کے باپ نے دنیا دیکھی ہے؟ ارے گن رکھو۔" اس کو تابعداری سے گن ہٹاتے دیکھ دلاور کا دل چاہا اپنا ماتھا دیوار میں دے مارے،
میں تب تک یقین نہیں ہٹاؤں گا جب تک بابا سائیں نہ کہہ دیں کہ ہمارا نکاح آج ہی کروائیں گے، وہ زور سے بولا تو اعظم خان نے اس کی طرف قدم بڑھائے، جیسے دیکھتے فؤاد کی سانس رکی، ہانیہ کا وجود لرزنے لگا تھا۔ ہاں خان چلاؤ گولی، ہم بھی تو دیکھیں اعظم خان کے بیٹے میں کتنا دم ہے۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ اطمینان سے اس کے اٹھتے رنگ دیکھنے لگا۔ بابا سائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ مان جائیں نکاح کے لیے؟ داور نے کہا۔ فؤاد خان گولی چلاؤ، وہ رعبدار لہجے میں گویا ہوئے۔ فؤاد کا سانس رکا، داور کی طرف دیکھا جو دلنشین کو دیکھ رہا تھا۔ دلنشین شاہ کو پتہ چل چکا تھا کہ ان کے بھائی کو سب معلوم ہو چکا ہے۔ سانسیں روکے وہ اب اس تماشے کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ناٹک ہی کرنا تھا تو کم از کم گن تو اصلی رکھ لیتے۔ پلاسٹک کی گن اٹھا کر تم لوگ قتل کرنے چلے ہو؟ اس کے ہاتھ سے پلاسٹک کی گن لیتے وہ مسکرانا نظروں سے داور خان کو دیکھتے ہنسے تو تذلیل سے ان کا چہرہ سرخ ہوا۔ دلاور قاضی صاحب کو بلاؤ، آج ہی ان چاروں کے نکاح ہوں گے ہماری مرضی سے۔ وہ زوردار آواز میں دھاڑے تو ہانیہ سہم کر فؤاد کے پیچھے چھپی۔ ہانیہ رانیہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی کہ تاکہ وہ باہر کے ناٹک کو دیکھ یا سن نہ سکے۔ داور مٹھیاں پیچھے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ بھائی جان آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ انہیں بتا دینا آپ یہ سب داور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ دلنشین شاہ نے منت بھرے لہجے میں کہا، بچے آپ کے بھتیجے کی ضد توڑوانی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ خود مجھ سے کہے کہ اسے خانی اپنے نکاح میں چاہیے۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے مسکرایا۔ دلنشین نے سر پکڑا، اور ادھر یہ ضدی باپ، وہاں ان کا پاگل بیٹا، دونوں ہی ضد چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بچہ ہے لیکن آپ تو سمجھداری دکھائیں۔ آخر کوشش کی گئی مگر انہوں نے نفی میں سر ہلایا تو دلنشین صاحب نے سر جھٹکا۔ یہ گھبراہٹ کیوں؟ کہیں آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ ان دونوں کو اپنی مٹھیاں مروڑتے دیکھ کر وانیہ شریک ہوئی۔ ہانیہ نے اسے گھورا، گھبراہٹ کیوں؟ ہم کون سا کسی کا شوہر چوری کری نکاح کرنے جا رہے ہیں؟ بھائی ذاتی شوہر بنیں گے تم؟ چپ کر جاؤ ورنہ میں توڑ دوں گی۔ اپنی گھبراہٹ کو غصے میں بدلتی وہ اس پر چڑھ دوڑی تو وہ زبان دکھاتی باہر کو بھاگی۔ بیٹا آپ تیار ہیں؟ محروب خان نے رانیہ کے سر کمرے میں آتے پوچھا، جو سادہ سے سفید فراق میں ریڈ حجاب چہرے پر تائشہ معصومیت لیے سفید پری معلوم ہو رہی تھی، اور ہانیہ بھی اس طرح کے لباس میں موجود تھی۔ ماشاءاللہ میری بچیاں کتنی پیاری لگ رہی ہیں، اللہ پاک کالی نظر سے بچائے۔ پیسے اس کے اوپر سے وارتے وہ اماں بھی کو غریبوں کو دینے کا کہتی اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی، جو مسکرا کر انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ماں سائیں، رانیہ نے دھیمے لہجے میں کہا، جانے کیوں اس کا دل اداس تھا؟ بظاہر تو وہ ہنس رہی تھی مگر اس کا دل کسی اپنے کے دکھ میں شریک ہوتا دکھی تھا۔ جبکہ ہانیہ اس کے دلنشین شاہ کے گلے لگی رو پڑی۔ دلنشین شاہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ آ جائیں، نیچے بلا رہے ہیں۔ خادمہ نے آ کر کہا تو محروب بیگم نے ان کے گرد لال چادر اڑائی۔ کہاں رہ گئی محروب؟ نرمین بیگم نے کہا کہ انہیں زنان خانے میں ان کو داخل ہوتے دیکھ وہ سب اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ وہاں کئی عورتیں موجود تھیں اس لیے وہاں پڑے صوفے پر بٹھایا گیا۔ حجاب میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کہ اعظم خان اور دلاور خان نے زنان خانے میں قدم رکھا تو سب خواتین نے خود کو ڈھانپا۔ رانیہ، دلاور خان، ولد دلاور خان، آپ کو داور خان کے نکاح میں لیا جاتا ہے کیا؟ یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کانپتے ہونٹوں سے سرگوشی نامہ نکلا اور آنسوؤں کا ریلا بہتے نکاح نامے کو بھگو گیا۔ 3 بار قبول ہے کہنے پر دلاور خان نے جھک کر اس کے سر پر لب رکھے۔ اعظم خان نے اس پر داور خان کی اجرک اڑائی۔ ہانیہ، فراز شاہ، ولد فراز شاہ، آپ کا نکاح فؤاد خان ولد اعظم خان کے نکاح میں لیا جاتا ہے، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اعظم خان نے پوچھا مگر وہ کپکپاتی خاموشی بیٹھی تھی۔ آنسو اس کے گلابی ہاتھوں کو بھگو رہے تھے کہ سر پر باپ کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس کرکے اس نے لرزتے دل کو ڈھانپ ملی۔ وہ بولا، کپکپاتے لب وہ نکاح نامے پر سائن کرتے فراز شاہ کے گلے لگی۔ رو پڑی۔ فراز شاہ نے اس کے اوپر فؤاد کی شال لپیٹی اور سر پر بوسہ دیتے ان دونوں کے لیے دعا کی اور زندان خانے سے نکل گئے۔ محروب بیگم رائنا کے گلے لگاتے رو پڑی۔ دلنشین بھی اسے خود بھی رو رہی تھی۔ ہانیہ کا چہرہ تو خوشی سے کھل رہا تھا۔ آج سے یہ دونوں میری بیٹیاں، فکر مت کرنا، آپ دونوں ایک ماں سے دوسری ماں کے پاس آئی ہیں دونوں۔ نرمین بیگم نے ان دونوں کو گلے سے لگاتے محبت سے کہا۔ انہیں واپس سے روم میں لے جایا گیا۔ شہزادی نوافل ادا کر کے لیں، شکرانے کہ رانیہ نے اپنے گرد لپیٹی شال نواز سٹائل میں لپیٹی۔ وضو پہلے ہی سے کر چکی تھی۔ وہ دونوں نفل پڑھنے میں مصروف ہوئیں۔ دوسری طرف فؤاد اور داور سے حجاب قبول کے بعد ان کے خوشحال مستقبل کے لیے دعا کی گئی۔ مبارکباد کا سلسلہ جاری ہوا اور اس کی
دعوت کی خوشی کی انتہا نہ تھی کہ اس کی پری اس کے ہو چکی تھی، اس کی دنیا اسے مل چکی تھی، سب کی رضامندی کے ساتھ اس کے رب نے اسے خالی نہیں لوٹایا تھا۔ فؤاد بھی خوش تھا، اس کی بچپن کی محبت جو مل گئی تھی کچھ دیر پہلے۔ یہ کیا بک رہے ہو تم فؤاد؟ اعظم خان دھاڑا کے فؤاد نے سر جھکا لیا۔ یہ سچ ہے بابا، صحیح اگر مجھے وہ نہ ملی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ خان کے بچے، خود بچ گیا ہے، مجھے پھنسا دیا، تم شرمسار لہجے میں کہتے وہ دل میں دراوت سے گویا ہوا۔ تم اپنے بھائی کے لیے مجھ سے الجھو، اگر اتنی ہی محبت ہے تمہارے بھائی کو تو آئے ہم سے کہے۔ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتے دھیمی آواز میں گرائے، بابا جان وہ بچہ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا آپ پلیز۔ فؤاد نے سر اٹھا کر کہا کہ سامنے سے پڑنے والے تھپڑ نے آنکھ بولتی بند کر دی۔ کمرے سے باہر کھڑے داور نے دل ہی دل میں فؤاد سے معافی مانگی، تمہاری وجہ سے میں اس بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، جاؤ اور چھوٹے خان سے کہو کہ انا کو روند کر ہم سے کہے۔ انہوں نے اسے سختی سے کہتے رخ پھیر لیا۔ فؤاد کے دل کو کچھ ہوا۔ اوکے بابا جان، مجھے وہ چاہیے۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ مشکل کہتے آنکھیں جھکا گیا۔ اعظم خان کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی۔ پر خوددار، اگر پہلے ہی کہہ دیتے تو یوں اتنی محنت تمہیں نہ کرنی پڑتی۔ جاؤ تیار ہو جا، مجھ کو تاؤ دیتی۔ وہ اس کا شانہ تھپتھپاتے باہر کو بڑھے۔ آئی ایم سوری بابا، داور نے اس کے کندھے میں سے کندھا ملاتے اداسی سے کہا کہ وہ مسکرایا۔ ارے ہاں صاحب، آپ تیار ہوں، جلدی سے آپ کی خانی آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ شرارت سے کہتے وہ اسے لیے اس کے روم میں آیا اور اس کی تیاری کروانے لگا۔ اپنے بھائی کی خوشی کے لیے وہ جان تک دے سکتا تھا۔ یہ تھپڑ تو معمولی سی چیز ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ دونوں تیار ہوئیں، روم میں بیٹھی تھیں، یلو فراک اور گرین چوڑی دار پائجامے کے ساتھ گرین حجاب اور کندھوں پر دلاور کی شال لپیٹے وہ حسن میں حوروں کی بھی مات دیتی تھی۔ سنہری آنکھوں میں میک اپ کے نام پر صرف کاجل تھا، جبکہ پیلا شرارہ پہنے ہانیہ نے فل میک اپ کر رکھا تھا۔ اس کے کالے بال پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے، بھاری زیور پہنے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آپ بھی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہانیہ نے رانیہ کا بازو پکڑتے کہا۔ وہ جو خود نروس سی بیٹھی ہوئی تھی، اس کی معصوم شکل دیکھ گہری سانس خارج کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ڈر کس بات کا شہزادی؟ پتہ نہیں، عجیب سی شرم فیل ہو رہی ہے، من کر رہا ہے کہ کہیں چھپ جاؤں۔ ہائے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، پھر شادی کرنے لگی ہوں۔ نم ہوتی گردن پر ہاتھ پھیرتی وہ رونے جیسی ہو گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی حالت ہانیہ سے الگ نہیں ہے۔ شہزادی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی کہ ہانیہ کے ساتھ کچھ گاؤں کی لڑکیاں اندر آئیں اور لیے باہر چلی گئیں۔ زنان خانے میں انہیں صوفے پر بٹھاتے وہ پیچھے ہوئیں تو سب ہی خانے کے حسین پرنور چہرے کو دیکھتے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ وہ خوبصورت ہی اتنی تھی کہ سب اس کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، دونوں بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ نرمین بیگم نے اس کے اوپر سے پیسے وارے صدقے میں دیے اور ان دونوں کو پیشانی چومی۔ دلنشیں اور محبوبی ان کی بلائیں لیتی رسم کرنے لگی۔ چھوٹی سی پیالی میں اپٹن پڑا تھا، سب باری باری آتے ان کے گال، ہاتھ اور پاؤں پر اپٹن لگا رہی تھیں۔ سب کی نظریں تو بس رانیہ پر ٹکی ہوئی تھیں جو بنا میک اپ کے ہی اتنی چمک رہی تھی۔ مورے، رانیہ نے دلنشیں شاہ کو بلایا تو وہ اس کی طرف جھکی۔ مورے، میری کمر دکھ رہی ہے، اللہ کا واسطہ ہے بس کر دیں اور چھوڑ آئیں، کمرے میں 2 گھنٹے ہو چکے ہیں انہیں ایک ہی جگہ پر بیٹھے۔ تو وہ مسکین سی صورت بنا کر بولی، رانیہ بہنوں کو اوپر لے جاؤ، ہم کھانا بھجواتے ہیں۔ نرمین بیگم نے رانیہ کی تھکن سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر کہا تو وہ ہاں میں ہلاتی انہیں اپنے اپنے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ واپس آتے ہی دونوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بچے آج بدھ ہے، آپ جمعرات کو آنا۔ دلاور نے ان کے ہاتھوں کو نرمی سے دیکھتے نرمی سے کہا تو جہاں فؤاد کا کہکہ گونجا وہیں رانیہ نے خفگی سے اسے گھورا۔ لالا، ہم آپ کو فقیر نہیں لگتے ہیں تو ٹھیک جائیں یہاں سے۔ ارے نہیں نہیں گڑیا، یہ لو۔ دلاور نے ایک گفٹ ان کے ہاتھ میں پکڑایا اور نظریں چرا کر فؤاد کو آنکھ مارتے اپنی بیویوں کو دیکھنے کے لیے اندر چلے گئے۔ مورے، خوشی خوشی جیسے ہی رانیہ نے گفٹ کا ڈبہ کھولا، ایک مکہ سیدھا اس کی ناک پر بجا۔ کچھ پل تو وہ صدمے میں کھڑی رہی، پھر ہوش میں آتی چیخی اور پاؤں پٹکتے دلنشیں شاہ کے پاس جانے لگی۔ وہ جو اس کی شال میں سرخ چہرہ چھپائے بیڈ پر لیٹی تھی، آج پر دل کی رفتار میں تیزی ہوئی، وہ شال کا گھونگھٹ بنائے اٹھ بیٹھی۔ اب تو میں اس پردے کو بھی ہمارے درمیان آنے کی اجازت نہیں دوں گا خانی۔ اور اس کے گھونگھٹ کو اٹھاتے وہ ذومعنیت سے بولا تو رانیہ کو اپنا دل کانوں میں گونجتا محسوس ہوا۔ ماشاءاللہ، اس کا گھونگھٹ اٹھاتے وہ اس کی جانب دیکھے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو رانیہ خود میں سمٹی، شرم سے بھاری ہوتی پلکیں لرزک رہی تھیں۔ عجیب سی کیفیت تھی اس کی، پرکشش نظروں کا اثر تھا کہ وہ پہلو بدلتی جیسے کہیں چھپ جانا چاہتی ہو۔ اس کا
گال کے ہرتا چہرہ اس کی دل کی دھڑکن بڑھا گیا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے آپ ملی۔ اچانک ہی وہ بیڈ پر لیٹ کر ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ رانیہ نے گھبرا کر اسے دیکھا، ایک لمحے کو جیسے دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ بھوری چمکتی آنکھیں، مغرور کڑی ناک، گلابی لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ، ہلکی بریو نظروں سے ہی دل میں ماشاءاللہ کہتے وہ نظریں اس کے گلے میں پہنی چین کو دیکھنے لگی۔ اس کے نرم نازک سے گلابی ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا تو رانیہ خود ہی سمٹی۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتی نا؟ بھوری آنکھیں میں خمار کی سرخی لیے وہ اس کی نم ہوتی گردن کو دیکھتے نظریں چرا گیا۔ رانیہ نے اس بات میں سر لایا، بولے اور میری طرف دیکھیں۔ اس کی چن کو پکڑ کر چہرہ اپنی طرف کیا۔ بھوری آنکھوں میں عشق کی آتش۔ گھبرا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے اس کے نازک سے ہاتھ اپنی آنکھوں پر محسوس کرتے وہ دلکشی سے مسکرایا، کاش یہ لمحے کبھی ختم ہی نہ ہو۔ جی تو بتائیں، میں آپ کو کیسا لگا؟ بے باک سی نگاہیں اس کے حجاب میں لپٹے حسین چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے اس سوال پر رانیہ ہڑبڑا گئی۔ بتائیں، اپنے نئے شوہر کی بات نہیں مانیں گی آپ؟ آپ میرے مزاجی خدا ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں۔ وہ نظر جھکا کے گویا ہوئی دل کے کونے کاغذ پر داور خان لکھ دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہوتے دل بھی پرسکون تھا۔ کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں؟ دھڑکتے دل سے پوچھا، کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ روم اس کے جواب کا منتظر تھا۔ رانیہ کی خوشبودار سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں خمار چھپا تھا۔ مجھے آپ کی شخصیت پسند ہے، آپ کا سب سے عزت سے بات کرنا، صنف نازک کو عزت احترام دینا، میرے دل میں آپ کے لیے بہت عزت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 بولوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 انجانوں کو بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بنا کچھ کہے ہی وہ اسے مزید اپنا دیوانہ کر گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بولتی رہے اور وہ اسے سنتا رہے۔ عجیب سی کشش تھی، اس کا من کیا باڑ میں جائیں رسمیں، انہیں ہمیشہ کے لیے خود میں چھپا لے، مگر پھر اعظم خان کو یاد کرتے اس نے ان کے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ کے ہاتھ بہت گرم ہیں، آپ اپنے شوہر سے بہت وفادار ہوں گی رانیہ۔ اور آنکھیں بند کرتے وہ اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے بولا۔ اس کے نم ہوتی پیشانی وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکن اسے دنیا کے ہر ساز سے دلکش لگ رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوں کہ سردار شاہی نے چھوٹے خان کی بات مان لی، مہرو بیگم نے دلاور خان کے سر پر مساج کرتے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ہم خوش بھی ہیں لیکن اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا دکھ بھی۔ بے شک وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جائے گی مگر پرائی تو ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری خانے کی جھولی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ نم آنکھیں بند کر کے اس کو یاد کرتے مسکرائے تو مہرو بیگم نے بھی مسکرا کر ثم آمین کہا اور ان کے بالوں میں مساج کرنے لگی۔ حانی فؤاد نے کمرے میں آتے اس کا ہاتھ پکڑا تو عجبے سے اس کا مردانہ سخت ہاتھ دیکھ کے نرم و نازک دکھنے والی حانی کے مردانہ ہاتھ وہ ہنسا، خیر پھر بھی قبول ہی ہو مجھے، دل ہی دل میں خود سے کہتے وہ اس کی طرف جھکا۔ ڈریسنگ روم میں کھڑی حانیہ کا منہ پر ہاتھ رکھتے وہ مشکل افنا کہہ گونجا، حانی آج تو وائبریٹ نہیں ہو رہی، خیریت؟ اس کے گرد ہاتھ باندھے اس کے کندھے پر چین رکھی حانی، ان کچھ دنوں میں تم نے زیادہ کھانا کھایا ہے، دیکھو کیسے موٹی ہو گئی ہو، میری باہوں میں بھی نہیں سما رہی۔ دوپٹے میں چھپا کلیم دانتوں تلے دوپٹہ دبایا، اصل میں شرمانے لگا۔ حانی تم نہاتی نہیں ہو کیا؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتے وہ تشویش زدہ لہجے میں گویا ہوا، اپنے سینے سے لگے کلیم کو دیکھتے اسے ایک چیخ کے ساتھ وہ اسے خود سے دور پھینک دیا۔ میری حانیہ کلیم بن گئی، وہ صدمے میں بولا تو چینجنگ روم میں کھڑی حانیہ کا کہکا سنا تو غصے سے روم کا دروازہ بجانے لگا۔ کلیم تو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگا۔ کھولو دروازہ ورنہ اگر میں نے کھولا تو تمہاری چھوٹی سی جان ضرور مشکل میں آ جائے گی، وہ دھیمی آواز میں گرایا تو حانیہ نے ہنستے چہرے پر سایہ لہرایا۔ وہ غصے میں تھا، اس کی جان اب ہوا ہونے لگی تھی۔ کھول رہا اس سے پہلے کہ وہ بولتا کہ دروازہ کھلا ہو، یلو شرارے میں وہ اپسرا باہر آئی، اس کے چہرے پر اپٹن لگا تھا، وہ اس کی جانب جھکا تو حانیہ نے ڈر کر آنکھیں میچی۔ اس طرح کا مذاق کرتے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اگر میں اسے کس وس کر دیتا تو چھپی سوچ کر ہی اسے بکائی آئی۔ حانیہ نے مسکراہٹ روکتے اسے دیکھا جو اسے ہی گھبرا رہا تھا۔ اب تم نے مذاق کیا ہے، اب میں بھی کروں گا، وہ کہتے ساتھ اس کے گال پر جھکا، اس کا تپش زدہ لفظ اپنے گال پر محسوس کرتے ہوئے خود میں سمٹی۔ حیا سے پلکیں جھک گئیں، اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتے وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے رونے والی شکل بنا گئی۔ نکاح مبارک ہو، اب تو پوری طرح سے میرے نام ہو چکی ہو، کبیر آواز میں سرگوشی کی گئی۔ اس کی سانسوں کی تپش تھی یا اس کے الفاظ وہ شرم سے سرخ ہوتی نظریں جھکا گئی، ماتھے پر ننھی ننھی پانی کی بوندیں آئیں تو وہ ہنستے ہوئے پیچھے ہوا۔ حانیہ کی سانس میں سانس آئی، ویسے تو میں جانتی تھی کہ میرے
भतीजे ज़रा बेशर्म है, लेकिन इतने बेशर्म है ये मुझे आज पता चला। दिलनशी की आवाज़ पर वो दोनों तीर की तरह सीधे हुए और मुड़कर बंद दरवाजे को खोला। फूफो जान, मैं तो बस मुबारकबाद देने आया था, वो फसानी हंसी हंसता बोला तो दिलनशी शाह ने उसको और पीछे खड़ी हानिया को घूरा जो शर्म से मरने वाली हो गई थी। जल्दी से ड्रेसिंग रूम में घुसी और वो भी दांत दिखाते बाहर से चलता बना। ये खान कहाँ गया, कहीं शादी के भूत भाग ना गया हो। आजम खान ने तंजिया कहा तो नरमीन बेगम ने खफकी से उन्हें देखा। हद करते हैं आप भी सरकार साईं, वो आपकी ही औलाद है, अपनी बीवी के कमरे में है जनाब, नरमीन बेगम ने जल्दी में कहा और खुद ही शर्मा गई। तो आजम खान ने कहकर लगाया, बेगम आप भूली नहीं इन दिनों को, वैसे कितने हसीन दिन थे, हम भी हसीन थे। जी अब तो आप बूढ़े हो गए हैं, वो हंस कर बोली। तो आजम खान ने उन्हें घुरा फिर मैंने खेदी से मुस्कुराया, अगर आप इजाज़त दें तो हम आपको अपने अंदाज में बताना चाहते हैं कि हम अभी भी जवान हैं। अस्तगफार खान साईं, आपके 2 जवान बेटे हैं जिनकी आज शादी है और आज हैं कि ये सुर्ख चेहरे से गोया हुई। आजम खान ने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो शर्मा कर पल्लू को उंगलियों में मरोड़ने लगी। जहाज़ी साइज बेड पर लेटे इस शहजादे ने जैसे ही करवट ली तो एक दिलफरेब सी खुशबू अपने इर्द गिर्द फैलती महसूस हुई। खंवार से सुर्ख होती आंखें वार करते बेड पर देखा, वो वहाँ मौजूद नहीं थी। वो उठा और इर्द गिर्द देखा तो वो जाए नमाज पर बैठी नमाज पढ़ने में मगन थी। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में लिपटा उसका रोशन चेहरा वो बिना पलक झपकाए उसे देख तके गया, जिस पर हीरा जड़ा हुआ था जो उसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा गया था। सुर्ख होंठ कुछ पढ़ने में मसरूफ़ थे, उसके हल्के होंठों को उसने लंबी सांस भरी, खुमारी भरी निगाहों में मदहोशी छाने लगी थी। सादगी में वो इतनी हसीन लग रही थी। जब हथियारों से लैस होकर उसके लिए श्रृंगार करेगी तो वो इसको देखते देखते ही ज़िंदगी गुजार देगा। आंखें बंद करते वो बेड पर लेटा रानिया के जयनमाज़ लपेट कर रखी और कुछ पढ़ते उसकी तरफ आई जो सोने की एक्टिंग कर रहा था। झुककर कुछ पढ़कर उस पर फूंका और रसते हाथों से उसके कंधे को हिलाया। खान साईं, नमाज कज़ा हो जाएगी। वो उसके चेहरे को तकते गोया हुई, जो अनाबी लबों को पीछे चौड़ी पेशानी पर बेतरतीब बाल वो रब का शुक्र अदा करती कम था। वो शहजादा दिल का भी खूबसूरत था। रात को वो इसे बचपन से लेकर अब तक की कहानी बता चुका था। क्या पढ़कर फूंक रही हैं कहानी, बंदा बशर पहले ही आपके इश्क में सर से पाँव तक डूबा हुआ है। वो अचानक उठ बैठा, उसके यूं अचानक उठने पर घबरा कर पीछे हुई। खौफ से एक बार तो दिल ने धड़कना ही छोड़ दिया। रिलैक्स उसके नरम लम्स महसूस करते हुए सरशार हुआ, मगर उसके खौफ से सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखकर नरमी से बोला तो रानिया ने पेशानी पर से पसीना साफ किया। नमाज वो मुख्तसर सा बोली तो उसकी पतली हालत देखकर वो उसे शानों से पकड़ते अपने करीब कर गया। रानिया ने सांसें रोके उसको देखा। खानी, डरना घबराना छोड़ दें, मैं आपका शौहर हूँ और आप मुझसे ईज़ी होकर बात किया करें। यूँ डरेंगी तो मुझे लगेगा कि मैं कोई ज़ालिम रूड हीरो हूँ जो अपनी फूल जैसी बीवी को टॉर्चर करता है। उसकी पेशानी पर लब रखे नरम से कहता है, आखिर में शरीर हुआ तो रानिया भी मुस्कुराई। खुश रहा करें, आपकी हंसी बहुत प्यारी है। वो गंभीर आवाज़ में सरगोशी नमा बोला तो रानिया की दिल की धड़कन ने रफ्तार पकड़ी और टाइम को देखता दावर मुस्कुराकर पीछे हटा। आवाज़ उठाते बाहर को बढ़ा, मगर वापस आते अपने लफ्ज़ों से उसे सुरख करते बाहर को बढ़ा। और सुनाओ कैसी रही मुलाकात। सुबह होते ही वो इसके सर पर हुई तो हानिया ने उसे घुरा, चड़ेल तुमने ही मामा को भेजा था ना, बड़ी कोई मिसनी बदतमीज़ हो। जब तुम्हारी शादी होगी ना तो देखना मैं क्या करूँगी। वो जलते दिल से उसे घूरने लगी तो रवानिया ने कहकर लगाया, शुक्र मनाओ कि मेरी वजह से बच गई, वरना तो जो तुमने कलीम लाला के साथ फरहाद खान लाला से जो मजाक किया पक्का तुम्हारी कट लगनी थी। वो फ़ख्र से काला जाले बोली तो आपकी बार हानिया ने भी उसे तशक्कुर भरी नज़रों से देखा। वो ना होती तो पता नहीं फुआद उसे क्या कहता। चलो खाना खाओ, फिर खाना आप ही पास चले, मेहंदी के लिए तैयार भी तो होना है। मेहंदी का दिन जैसे पर लगा कर उड़ा फुआद और दावर ने रानिया और हानिया से मिलने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम हो जाते क्योंकि आजम खान ने उनकी निगरानी की जिम्मेदारी वानिया शाह को दी थी, जो हर जगह टपक पड़ जाती। और आज वो दिन आ ही गया जब उनकी शहजादियाँ अपने शहजादों के दिलों को अपने हुस्न से घायल करेंगी। और दोनों मर्द खान में बैठे बोरियत से सबको देख रहे थे। निकाह तो पहले ही हो चुका था, अब बस कुश्ती होनी थी। लाला चलो भाग चलते हैं। वाइट कफ लगे सूट, ब्लैक वेस्ट कोट पहने, सफ़ेद मर्दाना पाँव में गुस्सा पशोरी चप्पल पहने वो इस कदर सीन लग रहा था कि आजम खान उन्हें देखने से ग्रेस बरत रहे थे कि कहीं उनकी नज़र न लग जाए उनके सपूतों को। चलो फिर अपनी बीवियाँ
اینڈ سیم ڈریسنگ کیے؟ فواد نے پوچھا تو دلاور مسکرایا۔ یقیناً وہ اب تک اپنے روم میں پہنچا دی گئی ہوں گی۔ بابا جان میں ذرا امپورٹنٹ کال کر کے آتا ہوں، فواد کو آنکھ مارتے وہ اعظم خان سے کہتے بھائی کو بڑا بابا سے میں کلیم سے مل کر آتا ہوں۔ فواد بہانہ بناتے وہاں سے نکلا، پیچھے سے مسکرائے۔ کیا ہوا بھائی جان؟ ان کو مسکراتا دیکھ دلاور خان نے پوچھا۔ چھوٹے جی، آج کل کے بچے بھی نہ خود کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، اپنے باپ کو پاگل بنا لیں، یہ اتنے سمجھدار نہیں ہیں۔ دلاور خان نے دلاور اور فواد کی خالی جگہ کو دیکھتے مسکراتے دبا گئے۔ سفید گلاب سے سجے اس روم میں ہر چیز نفاست سے سجی اس کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دے رہی تھی۔ ہر طرف پھولوں اور اس کی نازک جان کی مسحور کن خوشبو پھیلی تھی۔ لیڈ ریڈ لہنگا اور گولڈن چولی جو اس کی خوبصورتی کو مزید چاند چاند لگا رہی تھی۔ سرخ حجاب میں برائڈل میک اپ کے ساتھ وہ یقیناً دلاور خان کو مدہوش کرنے کا ہر طریقہ اپنائے ہوئے تھی۔ اپنا ڈیزائن کیا ہوا برائڈل لہنگا پھیلا کر بیٹھی وہ نروس ہوئی، اپنے سرخ ہونٹ چباتی دلاور کا انتظار کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کی ہتھیلیاں بار بار نم ہو رہی تھیں، دل بھی ایک عجیب لے پر دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ پورے دن کی رسومات کے بعد اسے کچھ دیر پہلے ہی دلاور کے روم میں بٹھایا گیا تھا۔ پورے دن کی تھکان، ایک ہی جگہ بیٹھ بیٹھ کر وہ تھک چکی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ چینج کرنے کی غرض سے بیڈ سے اٹھنے لگی کہ دروازہ نہ کھوتے کھلا۔ وہ گھونگھٹ سنبھالتے مڑی، دروازہ لاک کرتے وہ مڑا تو کمرے میں پھیلی اس دل فریب خوشبو کو نتنوں کے ذریعے خود میں اتارا اس کی طرف آیا، جو اس کی اجرک سے گھونگھٹ کیے سرخ لہنگے میں بھرپور اس کے لیے سجی بیٹھی بن کھڑی تھی۔ گھڑی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے، آستین کو کونیوں تک فولڈ کرتے وہ بیڈ پر بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا جو ابھی تک ویسے ہی بت بنی کھڑی تھی۔ خانے کیا آپ کھلے ملک سے آئی ہیں؟ گھبری لہجے میں کہتے وہ بازو پھیلائے بیڈ پر لیٹ گیا۔ رانیہ نے خوف سے آنکھیں مینچ لیں بنا کچھ کہے ہی۔ وہ اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ وہ تو جیسے اس کے حسین چہرے میں کھو ہی چکا تھا۔ لمبی گھنی میچھی خمدار لچکتی پلکیں، گلابی گالوں پر سایہ فگن تھی ستون کھڑی، ناک میں نتھ اس کے موتی اس کے سرخ ہونٹوں کو چھوتے اسے اپنے رقیب معلوم ہو رہے تھے۔ سانس لیں، طویل سرگوشی ہوئی خمار سے اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا، مگر وہ تو سن ہی نہیں رہی تھی، بس تھر تھر کانپے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھونک ماری تو رانیہ کا چہرہ پل میں سرخ ناری ہوا۔ اس کے لمس پر رانیہ نے بڑی بڑی سنہری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، سنہری کاجل سے بھری آنکھیں بری آنکھوں سے چار ہوئیں۔ دونوں کی دلوں کی دھڑکن ایک دم بڑھی اور کچھ لمحے تو کچھ اور سوچنے کے قابل ہی نہ رہا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ بے خودی میں، وہ کسی اور ہی جہاں میں پہنچا۔ سکون کی ایک لہر اسے اپنے نس نس میں خوبصورتی محسوس ہوئی۔ رانیہ اس کے لمس پر اسٹل ہوئی۔ کیا نہیں تھا اس لمس میں؟ شدت، جنون، ضد، بے پناہ چاہت۔ اس کی ہڈی میں سنسنی پیدا ہوئی۔ کئی پرفسون لمحے گزر گئے، وہ اس سے جدا نہ ہوا۔ شاید وہ ایسے ہی اسے اپنے قریب اپنے سینے سے لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ رانیہ نے مہندی سے سجے ہاتھوں سے اس کے سینے پر رکھے تو چوڑیاں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نرمی سے پیچھے ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھتے وہ اسے بیڈ پر بٹھائے اٹھ بیٹھا اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو شرم سے سرخ پڑتے نگاہیں جھکائے کانپے جا رہی تھی۔ خانے جذباتوں کی آنچ لیے وہ اسے پکار گیا۔ وہ خود میں سمٹی، لچکتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جو آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ گڑبڑا کر شرم سے بھاری ہوتی پلکیں جھکا گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی اس نازک سی دوشیزہ میں اتنی سکت نہیں تھی۔ وہ اپنی کیفیت سے جھنجھلاتے گہری سانسیں بھرتی اسے بے چین کر گئی۔ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، جیسے وہ ایک ہی سانس میں گھٹ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے سرخ تماتے چہرے اور نم ہوتی گردن کو دیکھتے وہ بے قرار ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے نفل ادا کرنے ہیں، وہ دھیمی سی آواز میں گویا ہوئی۔ وہ اتنا آہستہ بولی کہ اگر وہ اس کے قریب نہ ہوتا تو یقیناً سن ہی نہ پاتا۔ پہلے تو آپ ریلیکس ہوں اور چینج کر کے آئیں، پھر ساتھ ادا کریں گے۔ وہ محبت پاش لہجے میں اسے دیکھتے اس کی پیشانی پر عدت لمس چھوڑتے روم سے باہر نکل گیا۔ جانتا تھا وہ صبح سے بھوکی ہوگی۔ رائنا نے نم ہوتی آنکھوں سے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ بنا کہے ہی اس کی بات سمجھ گیا تھا۔ پیشانی کو ہاتھوں کے پوروں سے چھوتی وہ مدھم سا مسکرائی اور لہنگا سنبھالتی فریش ہونے چلی گئی۔ کوئی ایسا جادو ٹونا کر
میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کر گردش کی، میں شمع و پروانہ ہوں، ذرا دیکھ کے چار ستاروں کی، کوئی ذائچہ کھینچ کلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پر جو کر دے وقت سکندر سا، کوئی چلہ ایسا کاٹ کے کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تویز مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے، کوئی فال نکال کرشمہ کر میری راہ میں پھول گلاب آئیں، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئیں، کوئی ایسا کالا جادو کو جو جگمگ کر دے میرے دن، وہ کہے مبارک جلدی آ اب جیا نہ جائے تیرے بن، کوئی ایسا راہ پر ڈال مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح نم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے، کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سانپ نکال پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا، کوئی مٹکا اکشدھاری سے، کوئی ایسا بول سکھا دینا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جان نثار ہوں میں، کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں، کوئی ایسا اسم اعظم پر جو عکس بہا دے سجدوں میں، اور جسے تیرا دعویٰ ہے مجبور ہوں میرے قدموں میں، پر عمل رک ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا، مجبور تو ہے محبوب تو ہے سر آنکھوں پر، مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا، اور عمل سنی یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہاں کا ہے، پورے کمرے کو گلابوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، وہ بیڈ پر لہنگا پھیلا کر بیٹھی ایک نازک سا پھول ہی لگ رہی تھی، آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی شرمائی گھبرائی سی وہ بہت دلنشیں لگ رہی تھی کہ روم کا دروازہ کھل کر بند ہوا، ہانیہ کا دل زور شور سے دھڑکنے لگا، کیسی ہو ویسٹ کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکتے ہوئے واچ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کے سامنے بیٹھا جو سر جھکائے نیچے جھکائے گھبرا رہی تھی، ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں، وہ کپکپاتے لبوں سے سرگوشی نما آواز نکلی، تمہارے آنے کے بعد میں ایک دم فٹ ہو گیا ہوں، اس نے اسے دیکھتے بہت جلد سانس خارج کی، بہت حسین لگ رہی ہو تم، اس کے نازک سے ہاتھوں کو تھامتے وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا تو ہانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا، ہانی جب سے تمہیں دیکھا تب سے یہی فیصلہ کیا کہ اب فؤاد خان کی زوجہ تو بس ہانیہ شاہی بنے گی، اور دیکھو اللہ کے کرم سے آج تم میری بیوی بن کر پورے حق سے میرے بیڈ پر برجمان ہو، اس کے ہاتھوں کو سلاتے وقت اسے اپنے قریب کر گیا، تو کیا ہانیہ فؤاد خان کو زندگی بھر کے لیے میرا ساتھ قبول ہے، میں وعدہ کرتا ہوں ہانیہ ہمیشہ ہر قدم پر مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف درد نہیں ملے گا، کیونکہ اس سرگوشی کی کمرے کے اندھیرے کمرے میں چوڑیوں کی چھنکار ماحول کو مزید معنی خیز بنا رہی تھی، تلاش مجھ کو نہ کر دشت ویران میں، نگاہ دل سے ذرا دیکھ، پل پل تیرے پاس ہوں، یا اللہ میں تیرا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے میرے مالک، میری زندگی مجھے مل گئی، مجھے ہمت دینا کہ میں اس پری کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں، ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنوں، ہمارے آنے والی زندگی میں ہمیشہ یوں ہو کہ ہم پر اپنا کرم کرنا، مولا تیرا شکر، دعا مانگتے اس کی طرف دیکھا جو وائٹ سوٹ میں ریڈ دوپٹے سے ول کی آنکھیں بند کرتے یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جانے کون سی دعا مانگنے میں مگن تھی، اس کی بند آنکھوں سے تو شکر کا آنسو آنکھوں سے نکلتا، گلابی گال پر بہہ نکلا تو منہ پر ہاتھ پھیرتی وہ اس پر پھونکنے لگی، وہ جو پہلے ہی اس کی جانب محبت سے دیکھ رہا تھا، رانیہ کا چہرہ موڑنے پر اس کی گال داور کی گال سے مس ہوئی تو وہ جھجک کر پیچھے ہوئی، کیا مانگا، اس کی جھجک محسوس کرتے داور نے اس سے پوچھا، تو رانیہ نے جائے نماز لپیٹ کر سائڈ پر رکھی اور صوفے پر آ بیٹھی، اس کے ساتھ وہ بھی بیٹھا تھا، سکون، صبر اور آپ کی زندگی، وہ رک رک کر بولی، شگرفی لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی، وہ بے خودی میں اس پری پیکر کو تکنے گیا، کتنی خوبصورتی سے وہ اپنی ہر بات کو مختصر کر کے بتاتی تھی، آپ نے کیا مانگا، اس کی نظروں کی تفرت سے وہ پہلو بدلتی پوچھنے لگی تاکہ اس کا دھیان بھٹکے، مگر وہ ڈھیٹ ہڈی پلک جھپکا کر راضی نہ تھا، نہ دیکھتا تو دور کی بات ہے، میں نے اپنی زندگی مانگی، وہ اس کے چہرے کو ٹکر ٹکر دیکھتے بولا، جس کے چہرہ تھوڑا اداس ہوا، میری زندگی کو آپ ہیں نا، اس کے قریب ہوتے بھاری بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو رانیہ کا دل جیسے کانوں میں دھڑکا، اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس نے اپنے خشک ہوتے لب تر کیے اور سنہری کاجل سے بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، بری مدہوش آنکھوں سے سنہری شرم سے بوجھل نگاہوں کا تصادم ہوا، واللہ قیامت تھی، قیامت اسے لگا وہ اس آنکھوں میں ڈوب جائے گا، اس کے محبوب کی ہر ادا اسے اپنے دل کے قریب معلوم ہو رہی تھی،
اجازت ہے کہ میں آپ کو اپنی دنیا میں لے چلوں، بے باک سے لہجے میں کی گئی سرگوشی وہ نظریں اٹھا کے قابل ہی نہ رہی، شرم سے سرخ چہرہ سمیت وہ لب دبائے، دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ سر جھکا گئی۔ یقین ہے مجھ پر۔ اس کے جھکے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اپنے قابو کرتے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی اور سر اس کے شانے میں چھپانے لگی۔ داور نے مسکرا کر اس کے گرد مضبوط بازوؤں کا حصار باندھا۔ میں کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں دوں گا خانی، میرے اس دل کی ملکہ ہیں آپ۔ پیار بھری سرگوشیاں کرتے وہ اس میں گم ہونے لگا۔ وہ سکون حاصل کرنا چاہتا تھا جو اس کا تھا۔ میں اپنا اندیکھا عشق حاصل کر لیا۔ گہری خاموشی میں ایک مسکراتی مدہوش سرگوشی گونجی۔ وہ شہزادہ آج بہت مغرور ہو چکا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، اس کے اندیکھے عشق نے اس کے عشق کے معراج کو چھو لیا تھا۔ ختم شد۔ بہت ہی اچھا ناول تھا، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے نہیں، ناول کی تو ختم ہو گیا ہے، اب نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ میرے ناول دیکھیں۔ جیسے جیسے زیادہ ویوز آئیں گے میرا موٹیویٹ ہوں گے اور آپ کے لیے دن میں 2 ناول بھی لے کے آ سکتی ہوں۔ اب میں فری ہو چکی ہوں، پہلے شادی تھی تو میں اتنے دن بزی رہی ہوں۔ تو پلیز پلیز مجھے سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ میرا چینل دیکھیں، زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں تو میں آپ کے لیے بہت اچھے اچھے ناول لے کے آؤں گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال